Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most compassionate and the most merciful. To me, best speech is Quran and the best way is the way of Muhammad, peace be upon him. तो जो पार्ट 1 में हमने आपको 4 रुख से रूह के बारे में बताया था, तो आपका एक माइंड का फ्रेमवर्क बन गया होगा कि अगर हम साइंटिफिकली देखें तो हम रूह किसको कह रहे हैं. एक रे है जो एनर्जी की शक्ल में ट्रैवल कर रही है फार फ्रॉम यूनिवर्स और आपकी बॉडी में पेनिट्रेट करती है जब आप मदर्स वूम में होते हो, और इवेंचुअली वो एनर्जी आपको प्रोवाइड करती है आपकी बॉडी को, और आप ग्रो करते हो पूरी ज़िंदगी में. फिर हमने इसका एक फ़िलोसॉफिकल रुख भी देखा था कि रूह का और जिस्म का ताल्लुक़ क्या नज़र आ रहा है हमारे साथ. फिर हमने इसका एक रिलीजियस रुख भी देखा था कि अल्लाह ताला का हुक्म है ये, इसको अमर रब्बी कहा गया है कुरान के अंदर, और कुरान में इसको इतना डायरेक्टली एड्रेस भी नहीं किया गया है. ये रिलीजियस बुक्स में कि हमें रूह का बहुत थोड़ा इल्म दिया गया है. उसकी रीजनिंग भी वो भी हम आज डिस्कस करेंगे क्यों थोड़ा दिया गया है. फिर हमने इसका एक स्पिरिचुअल व्यू भी देखा था कि रूह जो है वो आपकी बॉडी में एग्जिस्ट करती है, वो एनर्जाइज करती है आपकी बॉडी को, और एज अ रिज़ल्ट आपकी बॉडी फंक्शन करती है. थोड़ा सा हम इसको डीप डाउन डिग करेंगे. एक तो ये, और 5वां रुख हम जो आज डिस्कस करेंगे रूह का, वो होगा इसका हकीकी रुख. इन चारों एंगल से देखने के बाद इन रियलिटी फिर सोल है क्या. आज में जो लोग भी बैठे हैं वो जब आज घर जाएं तो उनको ये क्लैरिटी हो कि ये सोल मेरे अंदर जो मौजूद है, इसको हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, सोल क्या है, ये एक्चुअली है क्या चीज़. मुझे समझ में आ गया भाई आज ये क्या और किस तरह बिहेव करती है, और मैं डे टू डे लाइफ में किस तरह इस रूह को या स्पिरिट जिसको हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं, इसको मैं किस तरह समझूं और इसका इफेक्ट क्या मेरी लाइफ पे आना चाहिए. तो हमने कुछ गुमराहियाँ भी दूर की थी शुरू में कि हम इंटरचेंजेबली टर्म्स यूज़ करते हैं. कुछ लोग नए, मैं इसलिए थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हम वर्ड सोल यूज़ करते हैं और एक वर्ड स्पिरिट होता है. इसमें क्या कन्फ्यूजन है. और रूह भी हम यूज़ करते हैं वर्ड, और उसमें नूर भी हम वर्ड यूज़ करते हैं. इसमें क्या कन्फ्यूजन है. फिर एक टर्मिनोलॉजी हमें एक टर्म मिलती है नफ्स, इसको हम कहते हैं उर्दू में. तो क्या रूह और नफ्स का ताल्लुक़ क्या है, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, तो इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. अब हम इस सारे प्रोसेस को स्पिरिट के जो रियलिटी ऑफ स्पिरिट है इसको लेके चलेंगे. ये स्पिरिट चली कहाँ से, ओरिजिनेट कहाँ से हुई, और फिर यहाँ तक कैसे पहुँची आपकी बॉडी के अंदर, और ये इसका सफ़र क्या है, और ये है क्या एक्चुअली. इसको रियलिटी वाले लोग किस तरह देखते हैं. अच्छा, दूसरी चीज़, एक प्रोसेस है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो अभी भी जारी है. इन द मीन टाइम जब आप ये बैठ के मेरी बातें सुन रहे हैं तब भी आपके अंदर रूह मौजूद है, और वो रूह एक शऊर रखती है जो भी आज तक का आपका इवॉल्व शऊर है, और उस शऊर की बुनियाद पर ही आप इस लेक्चर को सुन रहे हैं और रूह को समझने की कोशिश कर रहे हैं. सो इट्स अ इंटरलिंक, मुसलसल चलने वाला एक प्रोसेस है. अगर हम क्रिएशन की बात करें, ऑब्वियसली हम टाइम में पीछे जाएं तो हम वहाँ मौजूद नहीं थे, ना हमारा लॉजिकल माइंड टाइम को इस तरह परसीव करता है. लेकिन हाँ, एक चीज़ हम डिड्यूस कर सकते हैं, एक चीज़ हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि जब भी ये रूह बनाई गई होगी तो कोई ना कोई इसका ओरिजिनेशन पॉइंट होगा, बनाई गई होगी. कब बनाई गई होगी ये हमें ना हिस्ट्री में मिलता है, ना हमें साइंस से पता चल रहा है, ना हमें फ़िलासफ़ी से पता चल रहा है. हाँ, अर्ली स्टेजेस में फ़िलासफ़ी ने क्वेश्चन ज़रूर किए कि ये जो हमारे अंदर. अच्छा, पहले मैं आता हूँ कि क्वेश्चन किस तरह हुए, कैसे हमने ये चीज़ डिड्यूस कर ली कि कोई रूह नाम की चीज़ है हमारे अंदर. जो आज की मेडिकल साइंस है वो उसको इन जनरल रूह को नहीं मानती. जो प्योर मेन स्ट्रीम मेडिकल मटेरियल साइंस है वो कहते हैं, उनकी लॉजिक क्या हुई बताया. तो वो कहते हैं कि जो फंक्शन कर रही है बॉडी, इट्स एन ऑटोमेटेड प्रोसेस. जैसी आप फर्स्ट टाइम आपका दिल धड़कता है जब आप 3 महीने के होते हो अपने वालदा के पेट के अंदर, माँ के पेट के अंदर जब पैदा हो रहे हो, तो फर्स्ट टाइम आपकी हार्ट बीट आती है, ठक ठक धक धक हार्ट बीट शुरू होती है. ये जो फर्स्ट हार्ट बीट आती है, इट्स एन ऑटोमेटेड प्रोसेस. जैसे ही बॉडी डेवलप होना शुरू होती है तो उसकी डेवलपमेंट के सारे फेजेस और प्रोसेसेस का एक प्रोसेस ये भी है कि जैसे ही वो 3 मंथ डेवलपमेंट पे आती है तो आपका हार्ट बीट होना ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है. कि जैसे ही मैं इस टिश्यू को यहाँ फेंकूंगा तो ज़मीन पे टच होते ही अपना वेट खो देगा या ग्रेविटी को हिट कर जाएगा, जैसे एक प्रोसेस मैं बयान कर रहा हूँ. तो मटेरियल साइंस ये कहती है. और जब उनसे पूछा जाए तो ये डेथ क्या चीज़ होती है, वो कहते हैं जब ये ऑटोमेटेड सिस्टम बाय एनी मीन, कोई भी इस सिस्टम में मेल फंक्शनिंग होती है, उसकी रीज़न वो बताते हैं. हार्ट फेल हो गया, किडनी फेलियर हो गया, कोई भी वजह हो गई, ट्रॉमा कोई हो गया, उसकी वजह से जब ये बॉडी काम करना बंद करती है उसको आप डेथ क्लासीफाई करते हो. तो इट इज़ लाइक दिस. एक नेचुरल फिनोमेना है, ये यूनिवर्स में हर जगह आपको नज़र आता है. तो उनसे बोले रूह, वो कहते हैं रूह कोई चीज़ नहीं होती. आप उस नेचुरल फिनोमेना को रूह कह रहे हो. ये मटेरियल साइंस का मेन स्ट्रीम है. फिलोसफर्स ने इसकी आर्ग्यूमेंट अलग की और बहुत पहले से कर रहे हैं
کہ اگر ہم ہیں تو کوئی بھی چیز ایگزسٹ کرتی ہے جو ہمیں یونیورس میں نظر آ رہی ہے, وہ اگر ایگزسٹ کرتی ہے تو اس کا کوئی بنانے والا ہونا چاہیے. وہ ڈیڈیوس انہوں نے کیسے کیا کہ بھائی یہ ٹیشو ہے, یہ اس لیے ہے کیونکہ میں نے بنایا ریسورسز سے. موبائل ہے تو میں نے بنایا تو ہے. تو یہ بحث جو ہے جو ایرسٹوٹل اور سوکریٹس اور پلیٹو کے دور میں بہت رہی کہ ہمارا وجود ہے تو یہ کیوں ہے. اچھا, پھر یہ بھی کوشچن انہوں نے بہت اٹھایا کہ جب میں یہ جملہ بولتا ہوں کہ یار میں سوچ رہا ہوں کہ میں جانا شام میں چلا جاتا ہوں فلاں لیکچر اٹینڈ کرنے, تو میں سوچ رہا ہوں تو یہ بول کون رہا ہے؟ جو انر می ہے اور یہ آؤٹر می ہے, اور میں اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں یار سلمان ایک کام کرنا, تم یہ کام کر لو. تو یہ جو بول رہا ہے کہ سلمان ایک کام کرنا, تو سلمان سے بات کر رہا ہے, تو یہ جو بول رہا ہے یہ کون ہے؟ ٹو میز نظر آ رہا ہے اندر, ایک سیلف, جس کو آپ آج کے روحانی ٹرمز میں جو باباؤں جو مارکیٹ والی روحانی چل رہی ہے اس میں آپ اس کو کہتے ہیں ہمزاد سے بات کر رہا ہے انسان. تو فلاسفرز نے اس کوشچن کو بہت ایڈریس کیا کہ می اینڈ مائی سیلف یہ کیا ہے. تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ایک انر بینگ ہے جو آپ کے آؤٹر بینگ کو انرجائز کر رہی ہے, اس کو انہوں نے سول کا ورڈ ٹرم کیا. سول کو گریک میں اینیما کہتے ہیں غالباً, if I remember it well. تو فلاسفرز نے اس پہ آرگیو کیا سول کیا چیز ہے. پھر اب آپ آتے ہیں ریلیجن نے کیا ہمیں بتایا. جتنے بھی ریلیجنز آپ کو ارتھلی ملتے ہیں, ڈیوائن ریلیجن, بائبل اٹھا لیں, جوڈیزم اٹھا لیں, اور اسلام اور بدھزم اور ہندوازم, یہ مین اسٹریم 5 ریلیجن ہیں دنیا میں اس وقت. تو ان کی آپ اسکرپچرز اٹھائیں تو یہاں پہ آپ کو اشارے ملتے ہیں. جیسے میں نے لاسٹ ٹائم قرآن کی ریفرنسز دی تھیں کہ ہم نے آپ کو روح کا کلیل علم دیا, اور جب تم مر جاتے ہو تو تمہاری روحیں ضبط کر لی جاتی ہیں, اور جن لوگوں کی واپس بھیج دی جاتی ہیں وہ اڑ جاتے ہیں صبح, جن کی نہیں بھیجی جاتی ہیں. فرض کریں ریلیجن کی میں بات سمجھانے سے پہلے ایگزامپل دیتا ہوں. فرض کریں 2 باڈیز پڑی ہوئی, ایک انسان زندہ ہے اور لیٹا ہوا ہے, میں نے اس کو کہا لیٹ جاؤ. ایک انسان ڈیڈ ہے, وہ لیٹا ہوا ہے. جو زندہ انسان ہے اس کے اندر بھی دل ہے, گردہ ہے, پھیپڑا ہے, اور سب کچھ اس کا سسٹم کام کر رہا ہے, سانس لے رہا ہے. وہ جو مردہ والا ہے اس کے اندر بھی سب دل, گردے, پھیپڑے, ہر میکینزم, ہر آرگن اس کا انٹیکٹ ہے. اور میڈیکلی دیکھا گیا اس کے اندر کوئی آرگن اس کا میل فنکشن نہیں کیا, کوئی اپیرنٹلی نہیں, کوئی فیلئر نہیں ہوا, لیکن وہ مر گیا. بہت سارے لوگوں کو سنا ہوگا رات میں سوئے صبح اٹھے نہیں. کیا فرق ہے ان دونوں لوگوں میں؟ باڈی تو اس کی بھی پوری ہے, اس کی بھی پوری ہے. یہ کیوں چل پھر رہا ہے, ہل رہا ہے اور جواب دے رہا ہے اور ایکٹیویٹڈ ہے. وہ ڈیڈ پڑا ہوا ہے, اس کو کوئی کنٹرول نہیں اپنی باڈی کے اوپر. یہ پڈا کھڑا ہوا. تو پھر وہ مٹیریل سائنس نے کہا تو یہ تو فنومینا ہے. پھر ایک ریسرچ ہوئی, اگر آپ جا کے نیٹ پہ سرچ کرنا چاہیں, کہ کئی 100 لوگوں کا جب وہ مرنے کے قریب تھے, ڈیڈ بیڈ پہ تھے, ان کا ویٹ کیا گیا بہت باریک ملی گرامز کے اندر. اور جو اس کے بعد وہ جب وہ مر گئے, ڈیڈ بیڈ پہ تھے, مر گئے, ڈکلیئر ڈیڈ ہو گئے, تو پھر ان کا ویٹ کیا گیا. تو آلموسٹ 70% جو لوگ تھے ان کے اندر جو ایوریج ویریشن آئی ویٹ کی فوراً مرنے کے بعد اور مرنے سے پہلے, وہ 20 to 26 اونس تھی, وچ میکس ہاؤ مچ 300 to 400 گرامس. اور وہ اسٹڈی اس لیے کی گئی تھی کہ روح کا کوئی, تو کیونکہ روح بہت لائٹ مٹیریل سے بنی ہوتی, جو ہم ابھی آگے ڈسکس کریں گے. تو ایک اسٹڈی یہ بھی ملتی ہے آپ کو. پر ریلیجن نے کہا ایک اور اشارہ دیتا ہے ہمیں, قرآن دیتا ہے اور بائبل بھی دیتی ہے سیم اشارہ, کہ جب تمہیں بنایا گیا روح کی شکل میں تو کیا تم سے میں نے پوچھا نہیں تھا میں تمہارا رب ہوں. وہ ایک ایونٹ کی بات کر رہا ہے کریٹر جو ہے ہمارا. بائبل میں بھی یہ اشارہ ہے, سیم سملر واقعہ ان ڈفرینٹ ورڈس, اینڈ قرآن میں بھی سملر واقعہ ڈفرینٹ ورڈ. تو تم سب نے یک آواز ہو کے کہا کہ بے شک تو ہمارا رب ہے. آپ سب کو یاد ہے, آپ نے سب کیا تھا, مجھے بھی یاد نہیں. تو کوئی ایک اسٹیٹ رہی ہوگی جس کو ہم اسپریچول اسٹیٹ کہہ رہے ہیں, یا اسپرٹ جب ہماری بنائی تھی. اب ریلیجن کے اس متھ کو یا اس سیکریٹ کو ان لاک کیسے کیا جائے؟ ٹھیک ہے جی, سن لیا ہم نے, بلیو کر لیا, قرآن میں لکھا ہے, لیکن ہاؤ وڈ آئی بلیو, میں کیسے یقین کروں یہ ہوا ہے؟ یہاں پہ پھر وہ اسپریچول جو گروز یا سینٹس لائک لوگ ہوتے ہیں, صوفیہ اور اولیاء, وہ آئے, انہوں نے قرآن کی ریفرنسنگ اور احادیث کی ریفرنسز سے انکوڈ کیا کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ عدم کے اندر ہوا ہے, یعنی کہ عالم ارواح جس کو آپ ان جنرل ٹرم کر لیتے ہیں, کہ جب آپ یہاں دنیا میں نہیں آئے تھے تو آپ کی روحیں جو تھیں وہ ایک ڈائمینشن میں تھیں, ایک اسٹیٹ میں تھیں, یہ ایک جگہ تھی جس کو آپ عالم ارواح کہہ لیں, عدم کہا گیا اس کو صوفیہ نے. وہاں پہ آپ سے سارا یہ وعدہ اور سب کچھ ہوا تھا. اچھا, جب ہم اس مسٹری کو انلاک کرتے ہیں تو ہمیں اور بہت ساری چیزیں ملتی ہیں, وہ ہمارا ابھی ٹاپک نہیں ہے, وہ پھر ہم کبھی ڈسکس کریں گے. تو ایک ہمیں آئیڈیا ہو رہا ہے کہ فلاسفی کہاں سے ٹیپ کر رہی ہے اس کو, سائنس کس طرح سمجھ رہی ہے, ریلیجن اس کو کیسے دیکھ رہا ہے.
اسپریچولیٹی اس کو اور الگ اینگل سے دیکھ رہی ہے. وہ کہتی ہے یہ جو روح ہے نا, یہ اس کی ڈیٹیلنگ ٹھیک ہے آپ لاجیکل پلین پہ کر لیں کہ یہ مٹیریل کس سے بنا ہوا ہے, یہ کس طرح ٹریول کر کے آئی, آپ کو کریٹ کیا گیا تو آپ سے وعدہ وغیرہ لیا گیا, عدم میں رکھا گیا, پھر آپ کو دنیا میں بھیجا گیا تو آپ باڈی کی فارم میں مینیفیسٹ کر گئے. جیسے آپ باڈی میں آئے, روح جب باڈی میں آئی تو وہ اپنے آپ کو پہچاننے لگی دا انر می, اور وہ بہیو کس طرح کر رہی ہے, اس کے لیولز کیا ہیں, وہ سب ہم ابھی ڈسکس کریں گے. لیکن انہوں نے ایک اور بڑی ڈفرینٹ, صوفیہ نے جو ایریا تھا نا وہ ٹیپ کیا کہ انہوں نے کہا یہ روح جو ہے بیسکلی ایک آرڈر ہے گاڈ کا, اس کو قرآن میں امر بھی کہا گیا, اللہ کا امر ربی بھی کہا گیا. کہتے ہیں آرڈر ہے. بڑی ڈفرینٹ انڈرسٹینڈنگ ہے, تھوڑی اسپریچو فلوسافیکل انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو آپ کی روح ہے, جو آپ ہے, میرا وجود ہے, میں سمجھتا ہوں اپنے آپ کو بیسکلی میں ایک آرڈر ہوں اللہ کا. آرڈر کو اب ہم کیسے سمجھیں؟ یہ وہ والا آرڈر نہیں ہے کہ آرڈر 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 2 چپاتی 1 دال لے کے آؤ, یا آرڈر 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 عدالت خاموش ہے, یہ والا آرڈر نہیں ہے. یہ والا آرڈر نہیں ہے مجھے اٹھ کے 1 گلاس پانی پلاؤ. یہ پتہ کس طرح کا آرڈر, اس کو دنیا میں سمجھیں گے تو کس طرح آئیڈیا ہو جائے گا. فرض کریں میں ایک بادشاہ ہوں اور مجھے کوئی دعوت کوئی جگہ دوسرے شہر میں اٹینڈ کرنی ہے, لیکن میں اتنا مصروف ہوں میں نہیں جا سکتا. تو میں نے ان صاحب کو, خرم کو بولا کہ بھائی یو ڈو ون تھنگ, آئی ویسٹ یو مائی پاور, میں آپ کے اندر اپنی پاور ویسٹ کرتا ہوں, یعنی کہ آپ کو حکم دیتا ہوں, آپ کو یہ طاقت دیتا ہوں کہ میرے بہاف پہ جائیے اور دعوت کو اٹینڈ کیجیے. اور جب وہاں پہ جائیں گے آپ تو میرے نمائندے ہوں گے, میرے ریپرزینٹیٹیو ہوں گے. تو یہ گئے, وہ دعوت اٹینڈ کی اور ان کا بہت احترام کیا گیا, ان کو بہت پیمپر کیا گیا, ان کی عزت و احترام کے ساتھ دعوت اٹینڈ کر کے, اور جو میں نے کہا تھا ان کو وہاں جا کے میرے بہاف پہ بول دیجیے, بول کے, اور جو وعدے کرنے تھے وہ وعدے کر دیے, جو آرڈر فردر کر کے آ گیا. کیا ہوا؟ یہ جو دعوت میں گئی انہوں نے کیا کیا پروسیس, انہوں نے میرا آرڈر, یہ بیسکلی بیکیم مائی آرڈر, یہ میرا حکم بن کے گئے اور اس حکم کو انہوں نے وہاں امپلیمنٹ کیا اور واپس آئے. جو پاور ان میں نے ویسٹ کی تھی وہ میرے آرڈر سے تھی ان کے اندر پاور. ایز اے ریپرزینٹیٹیو ہی واز مائی آرڈر. اس طرح کچھ آئیڈیل, ناٹ گیونگ دا پراپر آئیڈیا, اس سے نہیں ملے گا آپ کو لاجیکل پلین پہ, لیکن ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ اللہ کا جو رب کا یا جس نے ہمیں بنایا اس کا آرڈر ہمارے اندر کام کر رہا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے انسان کو خلیفہ بنایا, نائب بنایا, ریپرزینٹیٹیو بنایا, تاکہ وہ اس پلیٹ فارم پہ آ کے اوپر والے کا کام کرے. وہ ایک الگ ڈسکشن ہے کیا کام کرنے آیا وہ. یہاں تک آئیڈیا ہو رہا ہے آپ لوگ؟ تو اسپریچولیٹی اس کو ایک الگ اینگل سے ٹیپ کر رہی ہے, ریلیجن ایک الگ اینگل سے ایکسپلین کر رہا ہے, سائنس سے ہم نے دیکھ لیا, فلاسفی سے دیکھ لیا. لیکن اب جو آپ کی ڈے ٹو ڈے پرابلم آئی ہے, بھائی ٹھیک ہے یہاں تک مجھے بات سمجھ میں آ رہی ہے, لیکن میں اپنی روح کو بہتر کس طرح اور ڈیٹیل میں سمجھوں تاکہ آئی بیکم اے بیٹر ہیومن بینگ, میں ایک اچھا انسان, سلجھا ہوا انسان, سینسیبل انسان, لوگوں کو, دوسروں کو سمجھ سکوں, خود کو سمجھ سکوں. تو آپ کو اب روح کی جو ہے ریئلسٹک ڈیٹیلنگ میں جانا پڑے گا. اسپرٹ کی, یہ جو ورڈ اسپرٹ ہے, جو اچھا میں ورڈ اسپرٹ اور روح یا سول کیوں انٹرچینج کر رہا ہوں اب وہ میں کلیئر بھی کر دیتا ہوں, لیکن آپ کو اس کی ریئلسٹک انڈرسٹینڈنگ ہونی پڑے گی. اب ہم اس کو ذرا زیادہ اسپریچول ڈیپتھ میں جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ اسپرٹ ہے کیا چیز اور یہ کس طرح بہیو کرتی ہے, بہت باریکی میں جا کے دیکھتے ہیں. یہ جب روح یا اسپرٹ چلتی ہے, آرڈر کہہ لیجیے, ایک رے کہہ لیجیے, جو بھی ہے, یہ وہاں سے چلتا ہے آپ کی باڈی میں آتا ہے 3 months جب آپ مدرز ووم میں ہوتے ہیں, دنیا میں آتا ہے, پیدا ہوتا ہے. ایک چیز تو فوراً چینج ہو گئی, یہ جو اسپرٹ تھی یہ ایک انرجی تھی جب آسمان سے چلی تھی, اب یہ مٹیریل پلین پہ آئی ہے, اس کو میٹر مل گیا. ایک تو یہ اس میں چینج آ گئی. تو کوئی اگر یہ ٹیشو سوکھا ہو تو الگ بہیو کرے گا, اس پہ میں پانی ڈال دوں اس کو پانی مل گیا تو ایک الگ طریقے سے بہیو کرے گا کامن. تو ایک میٹر اس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا تو اب اس کا بہیویئر تھوڑا ڈفرینٹ ہوگا. جیسے ہی اسپرٹ میٹر سے انٹریکٹ کرتی ہے تو ایک بہیویئر, ایک فنومینا جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے, بورن ہوتا ہے. اس فنومینا کو ہم کہتے ہیں کانشیسنیس, شعور. کیا شعور مطلب؟ یہ بیداری, یہ اویئرنیس, کہ انرجی کو یہ اویئرنیس آتی ہے, وہ جو روح ہے اسپرٹ ہے اس کو اویئرنیس آتی ہے کہ میں کسی جگہ آ گئی ہوں, کسی اینٹی میں پینیٹریٹ کر گئی ہوں, آئی ایگزسٹ سم ویئر, میں کہیں قید ہو گئی ہوں. اس کو کچھ لوگوں نے کہا کہ روح قید ہے جسم میں, کچھ لوگوں نے کہا روح اور جسم کا ملاپ ہے, کچھ نے کہا جی روح جو ہے وہ امتحان میں ڈال دی گئی ہے. ٹرمنالوجی کچھ بھی رکھی ہے, میں کانسیپٹ دے رہا ہوں, وہ کانسیپٹ کو سمجھیے. جیسی روح نے باڈی کے ساتھ انٹریکٹ کیا, جیسی وہ پینیٹریٹ کی, آپ زندہ ہوئے اس دنیا میں, آپ کا دل دھڑکنے لگا سوری, اور آپ کی روح کو ایک اویئرنیس مل گئی. لیکن مائنڈ یہ اویئرنیس ابھی بہت ہی مائنر لیول پہ ہے, جیسے ایک انفینٹ بیبی کا ہوتا ہے, چھوٹے بچے کا. کیا اس کو اویئرنیس ہوتی ہے؟ اس کو
اور लिटरली नो अवेयरनेस होती है, उसको सिर्फ इतनी अवेयरनेस होती है उसको भूख लगती है तो वो रोना शुरू कर देता है, और उसको अगर हाजत होती है तो वो हाजत कर देता है, और उसको नींद आती तो वो सो जाता है. ये बेसिक लेवल ऑफ अवेयरनेस उसको होती है, जिसको हम डिज़ायर्स भी कहते हैं, ख्वाहिशात भी कहते हैं. अच्छा, इसको अब जब हम बहुत ही टेक्निकली स्टडी करेंगे तो ये जो अवेयरनेस उसको है, मैं इसका वर्ड अवेयरनेस इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि मैं इसको भी कॉन्शियसनेस या शऊर नहीं कहूँगा, ये लेवल्स हैं. अगर वो बहुत ही माइनर लेवल पे तो उसको मैं अवेयरनेस कर रहा हूँ, जब वो बहुत ही ऊपर लेवल पे जाएगा तब मैं उसको शऊर कहूँगा. बीच में क्या होगा? नफ्स. जैसे ही रूह बॉडी में घुसी, आप जिंदा हुए, आप 2-4 साल के ग्रो करना शुरू हुए, तो आपकी ये अवेयरनेस इवॉल्व करती है, पनपती है, ग्रो करती है, लर्न करती है, एब्जॉर्ब करती है, समझती है. क्या समझती है? सबसे पहली चीज़ क्या वो लर्न करती है? ख्वाहिशात, खाना पीना सोना, हाजात. तो अच्छा, इस पे नॉर्मली वेस्ट में, मैं यहीं रोकूंगा, वेस्ट में कुछ मिडीवियल फिलोसफर्स ने लिखा है इस पे, जैसे मैंने नाम नहीं था, रेने डेकार्ट ने लिखा, नित्शे ने इस पे बात की, इकबाल ने इसके हाईएस्ट लेवल पे बात की, अल्लामा इकबाल ने, जिसको खुद ही कहते हैं. ये वो पॉइंट है जब आपकी कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस जो होती है वो एक शऊर, एक आला मुकाम पे इवॉल्व होके पहुंचती है, जिसको एक पॉइंट ऑफ रियलाइजेशन कहते हैं, एनलाइटमेंट, जिसको उन्होंने खुद ही टर्म कर दिया. उस पर भी हम बात करेंगे जब वहाँ पहुँचेंगे. यहाँ तक बात हजम हो रही है आप लोगों को? इज इट इंटरेस्टिंग फॉर यू गाइज? अच्छा, अब जैसे ये, अच्छा, वेस्ट में और लोगों ने रिसर्च की, ये सिर्फ परेशानी हमको या हमारे इस्लामिक सूफिया को नहीं हुई. जैसे रेने डेकार्ट ने 16th सेंचुरी के अंदर उसको बड़ी प्रॉब्लम हुई कि ये सोल क्या चीज़ होती है. सोल, हाउ डू आई एक्चुअली सेपरेट बॉडी फ्रॉम सोल, हाउ डू आई प्रूव ये सोल एग्जिस्ट. तो वो एक फिलोसफर भी था, मैथमेटिशियन भी था और साइंटिस्ट भी था मिडीवियल एज का. उसने क्या किया? उसने जानवरों को विविसेक्ट करना शुरू किया, काट पीट के, बिहेवियर उनके, मर गया तो क्यों मरा, कितनी देर में मरा, और किस तरह बिहेव कर रहा है, बिहेवियर क्या चीज़ होती है, और जानवर क्यों ऐसे बिहेव करते हैं, दरख्त. तो एंड देन इवेंचुअली ही केम अप विद हिज एक्सप्लेनेशन रूह के बारे में. उसने कहा दुनिया में 3 किस्म के जानदार हैं, दरख्त, जानवर और इंसान. दरख्त यानी कि नबातात उर्दू में, जानवर यानी हैवानियात, और तीसरा इंसान, इंसानियात. हैवानियात के अंदर कीड़े मकोड़े, परिंदे और पानी के सारे शामिल हो. उसने कहा तीनों में रूह होती है, लेकिन रूह 3 टाइप की होती है, डिफरेंट बिहेव. अपने उसने एग्जाम्पल समझाया. उसने कहा जो सबसे बेसिक किस्म की जो रूह की जो लेवल है वो दरख्तों में पाया जाता है, नबातात में. उसका काम सिर्फ लाइफ देना होता है, और वो रूह जो है सिर्फ दरख्तों में पाई जाती है. उसको उसने कहा वेजिटेटिव सोल. उनके दरख्त जिंदा होते हैं, हमें पता चला साइंस से, और वो मेटाबॉलिज्म करते हैं, अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं, खाते पीते, ग्रो करते हैं, लेकिन सिर्फ उनमें जान होती है, लेकिन वो मूवमेंट नहीं कर सकते, डिज़ायर्स शो नहीं करते अपनी, वो अपने इमोशंस शो नहीं करते. तो उसने कहा पहली जो रूह टाइप की होती है वो है वेजिटेटिव सोल होती है, जो जान देती है, किसी भी चीज़ को बख्शती है, वो दरख्तों में पाई जाती है. उसने कहा जो सेकंड टीयर के जो मखलूक़ात हैं वो है जानवर यानी हैवानियात. इनके अंदर वेजिटेटिव सोल तो होती है जो दरख्तों के अंदर होती है, जो इनको जान देती है, लेकिन ऑन टॉप ऑफ इट इनके अंदर एक एनिमल सोल भी होती है जो इनकी ख्वाहिशात को एक्टिवेट करती है. इनके जानवर खाते हैं, शिकार करते हैं, सोते हैं, एंड दे हैव सेक्स एंड दे रिप्रोड्यूस, और ये इनकी 3 बेसिक डिज़ायर्स. और उनका फिजिकल बीमारी भी जाती है, मर भी जाते हैं, ज़ख्म होता है. इमोशंस वो ऑलमोस्ट नन, या कुछ जानवर होते हैं जो सर्टन टाइप ऑफ इमोशंस डिस्प्ले कर देते हैं, जैसे कुत्ता हो गया और घोड़ा हो गया, ना बिल्ली हो. तो उन्होंने कहा जो सेकंड टाइप की सोल होती है वो एनिमल सोल होती है. और मैंने बताया था कि एनिमल वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से निकला एनिमा, और एनिमा मीन्स सोल, जो कि इसने कॉइन किया था रेने डेकार्ट ने. हो गई यहाँ तक बात. वो कहता है तीसरी टाइप की जो सोल होती है जो इंसानों में पाई जाती है, वो इंसानों के अंदर एक तो वेजिटेटिव सोल भी होती है जो उनको जान देती है, एनिमल सोल होती है, इनको ख्वाहिशात बेदार करती है इंसानों की, इंसान भी ख्वाहिशात डिस्प्ले कर. लेकिन एक थर्ड लेवल की सोल होती है जो लॉजिकल सोल उसने उसको कहा, जो इंसानों को गुड और बैड का फैसला करने का सलाहियत देती है, जिसको हम कहते हैं लॉजिकल सोल, विच मेक्स ह्यूमन द सुपीरियर बीइंग ऑन अर्थ. ये उसकी एक्सप्लेनेशन थी. उसने कोशिश की इसको समझने. क्या मामला हल होता हुआ नजर आ रहा है? यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस अनआंसर्ड नजर आ रहे हैं. तो अब हम वापस आते हैं कि जो स्पिरिचुअल साइड वाले लोग थे उन्होंने इसकी फिर डिटेलिंग करना शुरू की. तो माइंडेड अब हम रिलीजन, साइंस, फिलोसफी और क्या कहते हैं स्पिरिचुअलिटी, इन सब के प्लेन को स्टडी करते हुए और ऊपर जा रहे हैं,
اور روح کو اور ان ڈیپتھ اسٹڈی کر رہے ہیں کہ یہ سول یا اسپرٹ یہ ہے کیا چیز اینڈ ہاؤ ڈز اٹ بیہیو, تو ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ جیسے اسپرٹ کو میٹر ملتا ہے, باڈی ملتی ہے, اٹ کریٹ ایک تھرڈ اینٹیٹی کریٹ ہوتی ہے, وہ اویئرنیس جس کو میں نے کہا. اچھا, اس کے اور ایگزامپل ملے ویسٹرن فلاسفیز میں, ویسٹرن اسپرچولیزم میں, ویسٹرن ریلیجن میں. آپ نے کرسچینٹی میں سنا ہوگا ایک کانسیپٹ ہے ٹرینیٹیرین افیکٹ, دا فادر, مدر اینڈ دا ہولی سن. تھوڑا سا انٹرسٹنگ فیکٹ بتاتا ہوں. ہیو یو ایور ریسرچ یہ ورڈ میٹر کہاں سے آیا ہے؟ ورڈ مدر میٹر سے نکلا ہے, میتا, گریک ورڈ میں اس کو میٹے بھی کہتے ہیں, میٹا بھی کہتے ہیں, مادہ بھی ہم اردو میں کہتے ہیں, اور ورڈ مدر بھی وہیں سے ڈرائیو ہوا. کیوں, کیا کو ریلیشن ہے بتاتا ہوں. اور جو کرسچینٹی میں ٹرینیٹیرین افیکٹ دکھاتے ہیں, فادر, مدر اینڈ دا ہولی اسپرٹ یا ہولی سن بھی اس کو کہا جاتا ہے. یہ تھری یہ اگر جب آپ کرسچن فلاسفی اور کرسچن ایسوٹرک اسپرچولیٹی کو پڑھیں گے تو وہاں جا کے آپ کو پتہ چلے گا یہ فادر, مدر اینڈ دا ہولی سن کو بظاہر نام دیا گیا ہے سمجھانے کے لوگوں کو, لیکن اٹ ریپرزینٹس مائنڈ, باڈی اینڈ سول. اگر اس کو ہم اور دوسرے اینگل سے دیکھیں گے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, انرجی, میٹر, کانشیسنیس. انرجی از سول, میٹر از باڈی, کانشیسنیس از مائنڈ یعنی کہ نفس. وہ کہتے ہیں یہ پوری دنیا جو ہے, یہ پوری یونیورس جو ہے, اس میں تین فورسز ایگزسٹ کرتی ہیں. یہ ٹرینیٹیرین افیکٹ کا کانسیپٹ تھا, اور انہی تینوں انرجیز کو وہ گاڈز کی طرح بھی مانتے تھے, جن کو انہوں نے فادر, مدر اینڈ دا ہولی اسپرٹ یا ہولی سن کہا. اور فادر اینڈ مدر, میٹر اینڈ انرجی, جب یہ دونوں ملتے ہیں تو کیا پیدا ہوگا؟ سن. سن از کانشیسنیس, اویئرنیس میں بتا رہا ہوں. یہ ایک ویسٹرن اسپرچل ایسپیکٹ ہے روح کو یا اسپرٹ کو سمجھنے کا. جب ان تینوں اینگل کو, اچھا یہ مائتھولوجی صرف کرسچینٹی میں نہیں ہے, جوڈیزم میں بھی سیم ہے, بدھزم میں بھی سیم ہے, ہندوازم میں سیم ہے. کرشنا, وشنو, برہما سیم چیز ہے. کرشنا از سن, وشنو از فادر, برہما از مدر. کرشنا از کانشیسنیس, برہما از مدر میٹر, اینڈ تیسرا کون سا؟ کرشنا, وشنو از فادر اینڈ میٹر, دیٹ از سوری انرجی. جیسی انرجی نے میٹر میں پینیٹریٹ کیا تو اویئرنیس کریٹ ہوئی. یہاں تک ایگری کر رہے ہیں آپ؟ بولیں اوکے جی, اور آپ کی باتیں انٹرسٹنگ لگ رہی ہیں, ہم نے پہلے کبھی نہیں سنی. یہ کانسیپٹ اسلام میں کدھر ہے؟ اسلام میں بھی یہ کانسیپٹ. آدم اور حوا جنت میں رہتے تھے, ان کو منع کیا کہ یہ جنت میں یہ پھل مت کھانا, یہ درخت کے پاس مت جانا. صحیح, وہ آرام سے رہتے رہے اللہ کے عشق میں, انہوں نے وہ درخت کا پھل نہیں کھایا. اور ایک دن شیطان نے ان کو ورگلایا اور انہوں نے وہ پھل کھایا. پھل کھانے سے کیا ہوا؟ اب کھولی قرآن کی آیت, اور وہ لگے اپنی شرم گاہوں کو چھپانے. پہلے کیوں نہیں چھپا رہے تھے؟ ان کے نفس ایکٹیویٹ ہو گئی, یعنی کہ اویئرنیس آ گئی ان کے پاس. پہلے اویئرنیس نہیں تھی. فادر اینڈ مدر ور لیونگ. یہ ہر ریلیجن میں اس کو واقعہ بنا کے سنایا جا رہا ہے. اور وہ جو پھل تھا وہ کوئی ایپل, لٹرل ایپل نہیں تھا, وہ میٹافور یوز ہوا ہے. وہ پھل تھا اویئرنیس کا ہی پھل, نفس کا پھل. جیسی میٹر انرجی نے انٹریکٹ کیا, اویئرنیس کریٹ ہوئی اور نفس کریٹ ہو گئی. اور یہی آپ کے ساتھ دنیا میں بھی ہوتا ہے. جیسی آپ کی روح آپ کی باڈی میں جاتی ہے, آپ کی اویئرنیس کریٹ ہو جاتی ہے, پھر وہ اویئرنیس گرو کرتی ہے. یہاں تک بات. اچھا, آپ جا کے اس پہ ریسرچ کر سکتے ہیں آپ, اینڈ دین یو کین فائنڈ آؤٹ. یہ ایسوٹرک سائٹ ہے, اسپرچل ریئلسٹک سائٹ ہے جو روح کو سمجھنے کی. یہ کیوں میں نے بیسکس بتائی, یہ ایسپیکٹ کیوں بتایا؟ کیونکہ آگے جا کے آپ کو جو میں لیئرز اور لیولز بتاؤں گا وہ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آسانی ہوگی. جیسے یہ سول آپ کی جو اسپرٹ ہے باڈی کے اندر آئی, آپ دنیا میں پیدا ہوئے, اویئرنیس آنا شروع ہو گئی. اب ذرا غور سے سنیے گا, یہ سول یا اسپرٹ جو ہے نا, یہ ایوالو کر رہی ہے آپ کی باڈی کے اندر رہتے ہوئے. غور سے سنیے گا, آپ کی باڈی وہ ڈیٹا کلیکشن یونٹ ہے, وہ ٹول ہے جس سے یہ سول 5 سینسز سے ڈیٹا کلیکٹ کر رہی ہے اس انوائرمنٹ سے, اور اس ڈیٹا کو اپنے اندر ایبزارب کر رہی ہے. انرجی جو ہے جیسی وہ یہ پروسیس کرتی ہے, ایز اے ریزلٹ اس کے نتیجے میں اس کا شعور یا اویئرنیس بڑھتی جاتی ہے. اس پروسیس یا اس انٹرسیکشن پوائنٹ کو ہم نفس کہتے ہیں. اگر دنیا میں رہتے ہوئے آپ جب گرو کر رہے ہیں, جیسے بڑھتے جا رہے ہیں, اگر اس انٹرسیکشن پوائنٹ, اس اویئرنیس یا اس نفس نے آپ کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا, گندے ہو گئے آپ. لیکن اگر آپ نے اس کو ایونچولی کنٹرول کر لیا, دا پرپس یو آر ہیئر, چھا گئے آپ, جس کو آپ جنتی کہیں گے, انلائٹنڈ کہیں گے, ہو گیا. اچھا, اور سنیے گا غور سے.
آپ پیدا ہوئے ہیں, یہ اسٹیج ہے, آپ گرو کر رہے ہیں, یہ آپ کا جسم بھی گرو کر رہا ہے, آپ کی روح بھی گرو کر رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا کانشیسنیس گرو کر رہا ہے, آپ کی اویئرنیس, جس کو ہم نفس کہہ رہے ہیں. یہ جب تک مٹیریل پلین کی جو ریکوائرمنٹ ہے, مٹیریل پلین کی جو امپلیکیشنز ہیں یا ان کی جو سختیاں ہیں, ان کی لمیٹیشنز ہیں, اس میں پھنسا رہے گا تو نفس کہلائے گا. جیسی مٹیریل پلین کی امپلیکیشن سے یہ روح آزاد ہوگی, انلائٹمنٹ کہلائے گی, خود ہی کہیں گے اقبال کی اس کو. اور جیسی اس سے نکل کے ایوالو اسپرچل پلین پہ انٹر ہوگا, روحانی انرجی پلین پہ آپ ایگزسٹ کرنا شروع کر دیں گے, آپ اسپرچل انسان کہلائیں گے, سینٹ کہلائیں گے, پروفٹ کہلائیں گے. یہی بریک لگاتے ہیں. آس پاس زندگی میں ساری نظریں اٹھا کے دیکھیے آپ لوگوں کو, آپ کو لوگ کس قسم کے نظر آ رہے ہیں. آپ مسلسل مثالیں دیتے ہیں, خواہشات کا غلام ہے, نفس کا غلام ہے, اپنے علم کا غلام ہے, عقل کا غلام ہے, لاجیکل پلین کا غلام ہے. وہ ہر شخص اس پروسیس کے جو لیولز ہیں اس میں کہیں نہ کہیں کھڑا ہوا ہے. یہاں تک سمجھ میں آتی ہے بات سب. اور وہ پروسیس کہ جس لیول پہ کھڑا ہوا ہے, جہاں سے وہ آگے نہیں جا پا رہا, وہاں اس کو پکڑا ہے. ساری چیزیں اس میں کور ہو جاتی ہیں. آپ کی شادی, آپ کے بچے ہونا, آپ کی فیملی, آپ کی ایجوکیشن, آپ کے ایموشنز, آپ کی لاجکس, آپ کے ڈیزائرز, آپ کی ہیومینیٹیرین, آپ کی خواہشات, آپ کی اسپرچل انڈرسٹینڈنگ. اچھا, یہاں تک سمجھ میں آتی ہے مائنڈ. اب میں اس سسٹم کی ڈیٹیلنگ بتاتا ہوں, آپ کی اسپرٹ بہیو کس طرح کر رہی ہے اس باڈی کے اندر. وین یو انڈرسٹینڈ کہ ایک پروسیس سے ہم گزر رہی ہے, ہماری جو اسپرٹ ہے اس باڈی کے اندر آنے کے بعد, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر یہ اسپرچل پلین پہ کھڑے ہیں تو یہ ڈیزائر والی کوئی ایکٹیویٹی ڈسپلے نہیں کریں گے. نہیں, اس طرح نہیں. اٹس اے کنٹینیوس پروسیس. کیونکہ یہ باڈی میں ہے, اس باڈی کی فزیکل ریکوائرمنٹ ہے, ان کو کھانا پینا سونا چاہیے. تو یہ بھلے اسپرچل پلین پہ ہوں, انرجی پلین پہ ہوں, لیکن کھائیں گے پھر بھی تھوڑا. یہ صوفیہ جو اسپرچل لوگ گزرے, بولیں گے پھر بھی تھوڑا, اور با حکمت سوئیں گے پھر بھی تھوڑا, جتنا ریکوائرڈ ہے منیمم. کیوں؟ کیونکہ ان کی غور سے ان کی جو باڈی ہے, اگر یہ اسپرچل آدمی ہے اور ان کی باڈی اسپرچل آدمی نہیں ہے, انسان نہیں ہے, تو ان کی باڈی کے اندر جو سول ایگزسٹ کرتی ہے, اسپرٹ جس کی ہم بات کر رہے ہیں, اس کی اویئرنیس کا لیول جو ہے وہ مٹیریل پلین سے بہت اوپر جا چکا ہے. وہ ڈیزائرز, ایموشنز, لاجک, ان سب کو سمجھتے ہوئے, انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے, اس کا سارا ڈیٹا نالج کلیکٹ کرتے ہوئے, ایوالو کرتے ہوئے, وہ ان سب سے بالا تر ہو چکے ہیں. مثال دے دیتا ہوں, دنیا میں آپ کو 2 قسم کے جذباتی انسان نظر آئیں گے, ایکسٹریم. ایک وہ نہیں جو بہت جذباتی ہوتے ہیں, یہ تو بیچ کے مڈل آف دا سمندر کھڑے ہیں, میں بولوں ایکسٹریم. ایک وہ جو بالکل جذبات سے فارغ ہوں گے, شفاق لوگ, جیسے چنگیز خان تھا, جیسے ہٹلر تھا. چھوٹا سا بچہ ہے, نیزے میں مارا اور اٹھا گیا, اچھا بچہ ہے. شفاقیت, ان کو کوئی ایموشن نہیں ہے, کوئی مرتا ہے سگا, کوئی دنیا تباہ ہوتی ہے, ان کو فرق نہیں پڑتا. دے ہیو نو ایموشن فار اینی باڈی ایلس. اچھا, اور بیچ کے لوگ کون ہیں جو اس سے اوپر کے, ان کو کوئی نہ کوئی ایموشن فیل ہوتے ہیں. کچھ بہت ایموشنل ہوتے ہیں, کچھ کم ایموشنل ہوتے ہیں, کچھ بہت زیادہ ایموشنل ہوتے ہیں. لیکن جو دوسری سائڈ ایکسٹریم کی ہے, وہ دوسرے ٹائپ کے لوگ کون سے ملیں گے آپ کو؟ وہ لوگ ہوں گے جو ایموشن سے بالا تر ہوں گے. یہ بڑے عجیب قسم کے, ڈفرینٹ قسم کے لوگ ہیں جن کو ہم سینٹ لائک لوگ کہتے ہیں. اگر وہ سینٹ ہے تو ان سب سے اوپر ہوں گے. خالی ایموشن سے اوپر ہونے والا سینٹ نہیں ہوتا, لیکن اگر کوئی سینٹ ہے تو اس سے اوپر ہوگا. کس طرح ہوگا؟ وہ ایک چونٹی کا بھی درد سمجھتا ہوگا, اتنا لیول کا اس کا ایموشنل, کیونکہ اس ایموشنس کو سمجھتے ہوئے اس سے اوپر نکل چکا ہے, ایوالو ہو چکا ہے, اویئرنیس کا لیول اس کا بہت ہائی ہے. وہ ایک چونٹی کے بھی ایموشنس کو سمجھتا ہوگا, لیکن ایک چونٹی کے ایموشن اس کو ڈسٹرب نہیں کریں گے, اس کی حقیقت جانتا ہوگا. کوئی انسان تکلیف میں, اس کی ایگزیکٹ تکالیف کو, اس کو اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کے لٹرلی فیل کر سکتا ہوگا وہ, لیکن وہ روئے گا دھوئے گا نہیں اس کے لیے, ہاں یہ کیسا ہو گیا. بٹ اس سے زیادہ اچھا کوئی سمجھتا بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ جذبات کے جتنے بھی نالج ہے, جتنی بھی نالج ہے فیلنگس کی, ایموشنس کی, he knows it and he has gone through it and he has evolved to a level, وہ اس مقام پہ پہنچ چکا ہے شعور کے کہ وہ ہر چیز کا ایموشن سمجھ سکتا ہے. وہ ایک پنکھے کا بھی ایموشن سمجھ سکتا ہے, وہ بے جان چیزوں کا بھی ایموشن سمجھ سکتا ہے. یہ ایکسٹریم ہے دوسری اینڈ. 2 قسم کے آپ کو, اور باقی سب اس کے بیچ میں کھڑے ہوں گے کہیں نہ کہیں. تو اس شخص نے ایسا کیا کیا ہے کہ اس کو یہ سب کچھ, یہ علم آ گیا ہے. اس کی جو اسپرٹ ہے, جو روح جس کو ہم کہہ رہے ہیں, وہ جو عدم سے چلی تھی, جو بنائی گئی تھی اور پھر دنیا میں پھینکی گئی آپ کی باڈی میں, اور جیسی وہ باڈی میں پھینکی گئی تو میٹر اور انرجی کا جو ملاپ ہوا تو آپ کی ایک اویئرنیس کریٹ ہوئی. اس اویئرنیس کے پلیٹ فارم پہ وہ اتنی تیزی سے اس نے ایوالو کیا, اتنی تیزی سے حقائق کو جانا اس دنیا میں رہتے ہوئے کہ اس نے ایموشنس کو کراس کر گیا اوپر.
انرجی پلین پہ چلا گیا, مٹیریل پلین کی جو ریسٹرکشنز تھی ان کو کراس کرتا ہوا آگے چلا گیا, باشعور انسان بن گیا, ایوالوڈ انسان بن گیا, انلائٹنڈ انسان بن گیا. اچھا آگے بڑھے ہم. جیسی اس اسپرٹ نے باڈی کو کراس کیا, انٹرسیکٹ کیا اور زندہ ہے انسان, تو سب سے پہلے وہ ڈسپلے کرے گا خواہشات. 8-10 سال 6 سال تک کا بچہ دیکھ لیجیے, وہ خواہشات ہی ڈسپلے کرتا ہے. 6 سال کا بچہ آپ کو پائتھاگورس تھیورم سنائے گا, وہ بتائے گا بزنس اچھا کیسے کیا جاتا ہے, دنیا میں سب سے پروفیٹیبل بزنس کون سا ہے, یہ وہ بتائے گا کہ رشتوں کی جو اہمیت ہے وہ دین میں کیا ہے, وہ نہیں بتائے گا. نہ وہ ایموشنل باتیں کرے گا, نہ وہ انٹلیکچوئل باتیں کرے گا, نہ وہ ہیومینیٹیرین. وہ کیا کہے گا؟ کیوں کہتے ہیں ہم بچہ معصوم ہوتا ہے, اس کی صرف خواہشات ہوتی ہیں اور معصوم خواہشات ہوتی ہیں. اس کو آئس کریم چاہیے, بولے گا مجھے آئس کریم چاہیے, مجھے فیل ہو رہا ہے, آئی فیل لائک ایٹنگ. اس کو چاکلیٹ چاہیے, وہ بولے گا چاکلیٹ چاہیے. بھوک لگی ہے مما, مجھے سونا ہے, مجھے واش روم جانا ہے. اور آپ اس کو اگر کوئی ڈانٹو اس کو فرق نہیں پڑتا, اس کو سونا وہ سو جائے گا, اس کو واش روم کرنا وہ وہیں کر دے گا جو کرنا ہو, کیونکہ اس کی خواہشات پلیت نہیں ہوئی. اس کی جو شعوری ارتقاء ہے, نفس جس کو ہم کہتے ہیں, جو انٹرسیکشن پوائنٹ کے بعد جو نفس جنریٹ ہوئی, اس نے اس کو ٹیک اوور نہیں کیا ہے. ابھی وہ لرن کرنا سیکھ رہا ہے. اور جیسے جیسے آپ اپنی زندگی میں بڑھتے جاتے ہیں, 10-12 کے ہوتے ہیں, ایموشنز ڈسپلے کرنے لگ جاتے ہیں. 17-18 کے ہوتے ہیں تو آپ اپنی خواہشات کی پیک ہوتی ہے, آپ کی سیکشل ڈیزائرز, اس کو ڈسپلے کرنے لگتے ہیں, جس کو آپ کہتے ہیں آپ بلوغت میں آ گئے. اور پھر 20-21 کے بعد آپ اپنی لاجیکل پلین کو انلاک کرتے ہیں اور لاجیکل پلین کو ڈسپلے کرنے لگتے ہیں. آپ کو پیسہ کمانا ہے, آپ کو فیم حاصل چاہیے, آپ کو ہیرو بننا ہے, ہیروئن بننا ہے, واٹ ایور جو آپ کے بھی سرکمسٹانسز ہوتے ہیں. اچھا سرکمسٹانسز کیا ہیں؟ یہ دنیا پلیٹ فارم ہے, اس پلیٹ فارم کے اوپر آپ کو اس کراسنگ یا انٹرسیکشن کے ساتھ بھیجا گیا ہے انرجی اینڈ سول اینڈ باڈی. اور انرجی اینڈ باڈی کا جو ملاپ ہے وہ اس پلیٹ فارم پہ سارا ایوولوشن کا سفر طے کرتا ہے. کیوں کرتا ہے اس سفر پہ؟ کیونکہ اس کو جو باڈی آپ کا ایک سوٹ ہے, یا باڈی جو آپ کا ایک میٹر پارٹ ہے جس میں سول بھیجی گئی ہے, وہ جو میٹر ہے یا باڈی ہے وہ اس پلیٹ فارم سے ڈیٹا آرام سے کلیکٹ کر لیتا ہے. کس طرح؟ 5 سینسز کے ذریعے. دیٹ از سینس آف ویژن, سینس آف اسمیل, سینس آف ہیئرنگ, سینس آف ٹیسٹ اینڈ سینس آف ٹچ. اچھا اب آپ کے متس آ جاتے ہیں, اس میں ان کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. پھر ہم روح کے اعلیٰ مقاموں کو ڈسکس کریں گے کہ وہ کس طرح بہیو کرتا ہے اسپرٹ جب اس لیول پہ ہوتا ہے. اچھا یہ جو میں نے پورشن بیان کیا نا, اس کو ہم نفس کہہ رہے ہیں, اس پہ لکھا طبیعت سے لکھا. رینے ڈیکارٹ کی میں نے آپ کو مثال دی, ایرسٹوٹل نے لکھا, سوکریٹس نے, پائتھاگورس نے لکھا, اقبال نے اس کو خود ہی تک لا کے انلاک کیا اور بتایا اس کی کیا کیفیات ہوتی ہیں. ایک اسلامک اسکالر گزرے اور ان کو صوفی بھی لوگ کہتے ہیں, امام غزالی, ان کی بڑی مشہور کتاب ہے احیاء العلوم الدین. انہوں نے اس کنڈیشن کی, جب نفس کس طرح بہیو کرتی ہے, ڈسپلے کرتی ہے ہیومن باڈی کا, اس کی بڑی زبردست ڈیٹیلنگ کی, اس کی ایگزامپل دی ہیں. سول کیا ہے, اسپرٹ کیا ہے, نفس کیا ہے, کس طرح بہیو کرتی ہے, ہاؤ ٹو ڈیفرینشیٹ واٹ ون شوڈ. 1000 سال پہلے ان کو یہ سمجھ میں آئی تھی بات, انہوں نے اس کی ڈیٹیلنگ کی, اور وہ شاہکار مانی جاتی ہے کتاب ہمارے جو ریلیجن جو ایجوکیشنل اکیڈمی ہے اس کے اندر, اور جو اسپریچول اسٹڈیز کرتے ہیں ان لوگوں کے اندر بھی یہ چیز ڈیٹیلنگ مانی جاتی ہے. تو انہوں نے بھی لکھا کہ یہ کس طرح بہیو کرتی ہے, اور آپ نے اپنی ذاتی زندگی میں بھی آبزرو کیا ہوگا یہی چیزیں آپ کو تنگ بھی کرتی ہیں. یہ عام زندگی میں کیوں نہیں سن رہے آپ ساری بات؟ اب آپ کو جواب مل جائے گا, بیکاز یو آر سو مچ انوالو اینڈ انگلفڈ ان دیٹ پروسیس آف لائف جس کو آپ زندگی کے معنی دے دیتے ہیں. اچھا میری ساری گفتگو سے کیا شادی کرنا میں ڈینائی ہو رہی ہے؟ نہیں. کیا اس ساری گفتگو سے بچوں سے پیار کرنا, ان کو پالنا ڈینائی ہو رہا ہے؟ کیا کوئی ریلیجن ڈینائی؟ کچھ ڈینائی نہیں ہو رہا ہے. حیرت کی بات یہ دیکھیے, ہر چیز اپنی جگہ فٹ ہو رہی ہے, لیکن اگر آپ اس کو اس ڈیٹیلنگ میں دیکھیں. اچھا یہ ڈیٹیلنگ آپ کو مین اسٹریم نالج یا ایجوکیشن میں, اگر آپ میں سے کوئی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے, کسی بھی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے, مینجمنٹ میں کر رہا ہے, BBA کر رہا ہے, MBA کر رہا ہے, سائیکالوجسٹ ہے, PhD کچھ بھی کر رہا ہے, وہاں مین اسٹریم میں ساری باتیں نہیں ملیں گی آپ کو. کیونکہ ہماری مین اسٹریم جو نالج ہے, سو کالڈ ایجوکیشن ہمارا سسٹم ہے, وہ اتنا سیچوریٹڈ ہو چکا ہے, اور ہم مٹیریل سائنس کو ہی پکڑ کے بیٹھے ہیں, باقی سائنسز کو ہم نے اسٹڈی کرنا چھوڑ دیا ہے, یا ہمارا انٹرسٹ اس پہ سے ختم ہو گیا. اس کی ریزن بھی ہے کہ مین اسٹریم لوگ نفس رکھتے ہیں اور وہ مٹیریل کو ایکسپلور کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ایک ٹائم تھا انسانوں کی جو کوشش تھی, اوور آل جو ہیومینٹی ان دنیا میں, ان کی کوشش یہ تھی کہ وہ اسپرٹ کو, یہ جو آپ کا ویری ایسنس ہے, اس کو ایکسپلور کریں. ان کو سمجھ میں نہیں آیا, فلاسفی سے ایک حد تک گئے میڈیویل ایجز میں, یعنی کہ 200 سال پہلے تک. پھر انسان کا فوکس شفٹ ہونے لگا
کہ اب وہ ایسنس کو سمجھنے کے بجائے جو فزیکل باڈی ہے شاید اس میں راز چھپے, اس کو سمجھ, تو انسان کا فوکس مٹیریلزم کی طرف شفٹ ہو گیا, میٹر کی طرف شفٹ ہو گیا, اس کو ہم آج مٹیریل سائنس کہتے ہیں. اسی لیے مین اسٹریم جو نالجز ہمیں ملتی ہیں وہ مٹیریل سائنس کی ملتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسپرچل سائنس کا کوئی علم نہیں ہے. میں نے کتنی آپ کو ریسرچز بتا دی, ایگزامپل دے دی, اور بکس پڑھی میں آ کے پڑھ لیجیے. اچھا, کانشیسنیس پہ بھی کم کام ہوا, پیرالل بہت ہی کم ہو رہا ہے. جیسے آپ لوگ جو مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں کانشیسنیس پہ ریسرچ کر رہا ہوں, اور پاکستان میں ہارڈلی کوئی اس پہ بات کرتا ہے, ان شعور کے اوپر ڈسکشن کرتا ہے. اور اسی سلسلے میں جو کچھ بھی کرتا ہوں, پڑھتا ہوں, ٹیچ کرتا ہوں اور پروگرام بھی کرتا ہوں ٹی وی پہ. تو اس لیے آپ کو ایک تو ریزن یہ ہوگا, آپ کو مین اسٹریم میں نہیں ملے گی یہ ساری چیزیں. اب یہ روح آگے بڑھی, یہ اسپرٹ جو ہے ایوالو کی. اب آپ اپنے ارد گرد نظریں اٹھا کے دیکھیے گا, اپنے گھر میں, فیملی میں جو بھی آپ کے جاننے والے لوگ ہیں وہ اس پروسیس کے کسی نہ کسی لیول پہ کھڑے ہوں گے. میجورٹی لوگ کہاں کھڑے ہوں گے؟ پاکستان کے کہاں کھڑے ہوئے؟ پہلے لیول پہ ایموشنل اور ڈیزائرس. اگر میں کلیکٹیو کانشیسنیس یا کلیکٹیو اویئرنیس یعنی کہ اجتماعی نفس کی بات کروں اس قوم کی, تو غور سے سنیے گا, پاکستانی قوم اس وقت خواہشات کے درجات کو پار کرتی ہوئی ایموشنل پلیٹ فارم کے اندر انٹر ہو رہی ہے. اچھا, اس میں بڑی کنفیوژن ہوتی ہے, ڈیٹیلنگ ہوتی ہے. جیسے ہی میرے پاس آئی ساری گفتگو سننے کے بعد اور بولے جی سلمان صاحب آپ نے بتایا بڑا اچھا سمجھ میں آیا, لیکن میں کبھی کبھی جو ہے ایک دم کھانے پہ جنگلیوں کی طرح ٹوٹ پڑتا ہوں, ادروائز مجھے کھانا تنگ نہیں کرتا, لیکن میں جو ہے بڑا لاجیکل باتیں کرنے والا آدمی ہوں. سائنس مجھے بڑی اچھی پتہ ہے, مجھے ایموشن تنگ نہیں کرتے. مجھے چاہیے پیسہ, دنیا میں کیسے پیسہ کما سکوں, فیم کما سکوں, یہ میرے انٹرسٹ ہے. تو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے آپ کی بات سے میں لاجیکل پلین کا انسان ہوں. لیکن یہ جو میں کبھی کبھی کھانے میں ٹوٹ پڑتا ہوں, تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ آپ زیادہ تر قیام اپنا لاجیکل پلین میں کرتے ہیں. آپ کے شعور کا, آپ کی روح کا ارتقا جو ہے وہ لاجیکل پلین تک آ چکا ہے, لیکن لاجیکل پلین پہ آنے کے باوجود کچھ پارٹ پچھلے والے پورشن کا رہ گیا آپ کا, وہ انلاک نہیں ہوا, اس لیے وہ آپ کو تنگ کرتا ہے. اس لیے آپ کو خواہشات تنگ کرتی ہیں کبھی کبھی. آپ کے بہت سارے سوالوں کا جواب. تو وہ جو آپ کو کھانا ہر وقت اکثر بھوک تنگ کر رہی ہے, سونا تنگ نہیں کر رہا آپ کو, سیکشول ڈیزائرز تنگ نہیں کر رہی, اور آپ کو نیند تنگ نہیں کر رہی, آپ کھانا تنگ کر رہا ہے. اس کا مطلب آپ کا جو ڈیزائر لیول کا جو شعور ہے, ان کے جو بریکٹ ہے, اس کے اندر آپ کی بھوک کی جو اویئرنیس ہے وہ انلاک نہیں ہوئی. بھوک کی اویئرنیس کیا ہوتی ہے؟ انلاک ہونا. مثال بات نکلی تو ڈسکس کر لیتے ہیں چھوٹی. کچھ لوگ آپ نے دیکھا کہ وہ زندگی میں جیتے کھانے کے لیے, اور وہ بولتے ہیں بھائی زندہ ہوں کھانے کے لیے, اور زندگی کھانا ہی ہے. مطلب اگر کھٹا نہیں کھایا تو جیے ہی نہیں آپ, تو اس کا مطلب مزہ ہی کیا لیا آپ نے. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, اور کھانا ہی زندگی ہے جی. اور جی کچھ انسان پیدا ہی کھانے کے لیے, تو سارا مسئلہ پیٹ کا ہے جناب, پیٹ ہی سب کو, سارا مسئلہ پیٹ کا چلتا ہے. اس طرح کی مثالیں دیں گے. کیا مطلب ہوا؟ وہ ان کی روح جب اس باڈی کے اندر آئی, میٹر کے اندر, اور جب باڈی انرجی کا, میٹر انرجی کا ملاپ ہوا, اس سے جو اویئرنیس ہوئی, اس اویئرنیس کے پلیٹ فارم کے اوپر جو فزیکل ریکوائرمنٹ ہوتے ہیں, خواہشات جن کو ہم کہتے ہیں, وہ اس کو ایوالو یا اویئر نہیں ہو سکے کمپلیٹلی, اس کو اوور کم نہیں کر سکے ابھی تک, جس کو ہم کہتے ہیں اپنے خواہشات پہ قابو نہیں پا سکے. نفس کے پلیٹ فارم پہ وہ ابھی بہت ہی نچلے درجے پہ انسان. ایسا انسان کیا ہوگا؟ 2 KFC کے برگر دیکھو سب اگل دے گا, یا سب کچھ ایمان بھیج دے گا, ساری باتیں مان جائے گا. ہوتے ہیں ایسے, تو ہم نے دیکھے دوست, ان کے سامنے اگر کھانے پینے, یار کیا نہاری کھائی تھی میں نے, وہ کہے گا بھائی خدا کے لیے نہاری کا ذکر نہیں کرو, مجھے کھانے کا دل چاہتا ہے فوراً. ابھی اس نے پیزا بھر کے کھایا ہوگا, وہاں سے کوئی برگر دوست ٹہلتا لا ہوگا, ہاں بھائی کھا رہے ہیں, ہاں چک لوں گا تھوڑا سا, لاؤ کھا کے. اچھا فزیکلی یا بظاہر ایسے لوگوں کو کیسے پکڑیں گے؟ وہ کھا کے فیٹ ہو رہے ہوں گے. اس میں کنفیوژن ہے. کچھ لوگوں کے ہارمون ڈس آرڈر ہوتا ہے, تھائرائڈ پرابلم ہوتی ہے, وہ سویل کر جاتے ہیں. ڈونٹ بی مسٹیک نہیں, اس کا بھی آپ کو نالج ہونی چاہیے. لیکن جو بندہ کھانے میں کھدو ہوگا اور کھا کے اس کی وہ پکڑا جائے گا, اس کا بیہیویئر بتائے گا. اب آپ نے اوپر رکھ کے جج کر سکتے ہیں آپ کہاں. اچھا فرض کریں آپ 3rd 4th پلیٹ فارم پہ چلے گئے, لیکن کبھی کبھی کسی دن آپ کو جنگلی میں بھوک لگ رہی ہے. اٹ ہیپنس. کبھی کبھی ڈیزائرس کا لیول جو ہوتا ہے وہ ٹریگر ہو جاتا ہے, یا ایسی انرجیز آپ کے اوپر آ رہی ہیں, یا روح کی آپ ایسی اسٹیٹ میں آئے ہوئے جہاں آپ ایسی فیلنگ لیتے ہیں. لیکن یہ ونس ان اے بلو مون ہو سکتا ہے کہ بہت بھوک لگ گئی آپ, یا کسی ہائیلی انرجائز شخص کے ساتھ بیٹھے ہوئے, کسی سینٹ لائک شخص کے ساتھ بیٹھے, تو وہاں آپ کی یہ چیزیں انلاک ہوگی. تو تھوڑا بہت بھی رہ گیا ہوگا نا مسئلہ, جیسے آپ کا میں نے ایگزامپل دے کے بتایا کہ ڈیزائرس کا ایک لیول انلاک ہوگا, وہ سارا کلیئر ہو جائے گا. وہ کھا کے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. اچھا امپورٹنٹ چیز, یہ جو میں ورڈ اویئرنیس یوز کر رہا ہوں, ہاؤ ڈز اٹ ٹیک پلیس, یہ پروسیس کیا ہے؟ اسپرٹ یعنی کہ سول
کوئی بھی چیز کیسے ریئلائز کرتی ہے؟ تھرو باڈی. کیا میں نے کھانا کھایا تو مجھے پتا چل گیا کہ میں نے اویئرنیس لے لی؟ نہیں. جیسے جیسے یہ روح یا اسپرٹ آپ کی باڈی میں رہ کر ان پروسیسز کے تھرو سے گزرتی ہے, ان کے ایکسٹریم پہ سے گزرتی ہے, کسی بھی چیز کے ایکسٹریم پہ سے گزرنے کے بعد اس کو اس کی ریئلائزیشن ہو جاتی ہے. ان ادر ورڈ, باڈی سے وہ ڈیٹا نکل کے آپ کی سول یا اسپرٹ میں ایبزارب ہو جاتا ہے, یعنی کہ علم روح میں اتر جاتا ہے, اویئرنیس روح تک پہنچ جاتی ہے, سیلف ریئلائزیشن روح تک پہنچ جاتی ہے, اور آپ ون اسٹیپ فردر انلائٹمنٹ یا اویئرنیس کی طرف چلے جاتے ہو. میں نے 25 ہوٹل میں کھانے کھائے خوب, اپنی ینگ ایج میں ہر جگہ اتنے کھانے کھائے کہ میں تھک گیا, اور مجھے کھانوں کی حقیقتیں پتہ چل گئی کہ ہر ریسٹورینٹ میں ایک ہی جیسا بنا رہے ہیں, ڈش بدل بدل کے, پریزنٹیشن الگ الگ کر کے الو بنا رہے ہیں اور پیسے ایٹ رہے ہیں. وہی کھانا اگر میں گھر پہ بناؤں گا تو مجھے سستا پڑے گا, صاف ستھرا ہوگا اور ہیلدی ہوگا. باہر میں اس لیے کھانے کھانے جاتا ہوں کہ ہمارے سوسائٹی میں ٹرینڈ ہے دکھاوے کا, کہ دکھاؤ ہم باہر کھانا کھانے آ رہے ہیں, ہم امیر لوگ ہیں, ہم فیشنیبل لوگ ہیں. اٹس اے فیڈ, اٹس اے ٹرینڈ, یو ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. تو اگر میں یہ سب چیزیں نہیں کروں گا تو کیا میں مر جاؤں گا؟ میری اچھا چوتھی چیز, مجھے کھانا کیوں ضروری ہے؟ اس باڈی کو نیوٹریشن چاہیے. یہ ایک دنیاوی پروسیس ہے کہ آپ کھاؤ گے, اس سے باڈی نیوٹریشن ایکسٹریکٹ کرے گی, آپ کو انرجی ملے گی تاکہ آپ سسٹین کر سکو اپنی باڈی. یہ ہے کھانے کی ریکوائرمنٹ. واٹ یو شوڈ ایٹ؟ آئی شوڈ ایٹ ہیلدی وچ از نیئر ٹو نیچر, جو میری باڈی کو فریش, نیچر کے قریب اور انٹیکٹ رکھے, فزیکلی اویئر رکھے, انرجیٹک رکھے. یہی ہے نا بیسک ریکوائرمنٹ نیچر کی, اگر نالجیبل کامن سینس استعمال کریں. اگر آپ نے یہ سب چیزیں ریئلائز کر لی ہیں تو آپ خواہشات سے اوپر, آپ کو کھانا تنگ نہیں کرے گا, پھر برگر تنگ نہیں کرے گا, پھر آپ بولو گے برگر ہے, دال ہے, مجھے فرق نہیں پڑتا. اچھا, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ٹیسٹ, وہ ٹرینکولائزنگ پیزا, چیز, برگر, اور جناب میں یہ چیز ایسے کھاتا ہوں, سوشی ایسے بنی ہوئی ہو, چاول ایسے, اس میں ترکاری میں, اس پہ تہ لگی ہوئی ہو, اس پہ چھڑکا ہو, اس پہ تڑکا اس کا لگا ہو. یہ لوگ کون ہیں؟ جو خواہشات کے پلیٹ فارم کے بہت ہائیسٹ لیول سے گزر رہے ہیں. ان کا ایستھیٹک سینس بہت تیز ہوتا ہے, ٹیسٹ, سینس آف ٹیسٹ بہت تیز ہوتا ہے. اور ایک اور چیز پہ غور کیجیے گا, جو آپ کے پانچوں سینسز ہیں یہ روح کے پانچوں لیولز کو کورسپونڈ کرتے ہیں کسی نہ کسی اینگل سے, جو آپ کی اویئرنیس آپ کی روح کو چاہیے ہوتی ہے. جسے ٹیسٹ کرتا ہے, اس کو آنکھیں کرتی ہیں, ویژن کرتا ہے آپ کی ورلڈ آف امیجنیشن کو, ساؤنڈ کرتا ہے آپ کی باڈی کے ریزوننس کو, سینس آف ٹچ کرتا ہے آپ کی فزیکل فیلنگس کو. تو یہ ہر سینس جو ہے وہ ریسپونڈ کرتا ہے آپ کی اسپرچل اویئرنیس کو, یا آپ کی اسپرٹ کی اویئرنیس کو, جو اس باڈی میں انٹریپڈ ہے. اچھا, جیسے ہی آپ ان پلیٹ فارمز کی ڈیٹیلنگ اور ایکسٹریمز سے گزریں گے, تبھی آپ ان کی حقیقت سمجھ پائیں گے, اور تبھی آپ ان کو ریئلائز کر پائیں گے, اور تبھی وہ آپ کی روح میں ایبزارب ہوگی. اور جیسے ہی وہ آپ کی روح میں یہ سب چیزیں جذب ہو جائیں گی تو آپ اس پلیٹ فارم سے اوپر چلے جائیں گے. جیسے ان کی مثال دی کہ یہ لاجیکل یا اسپرچل پلیٹ فارم پہ پہنچ گئے, لیکن فرض کریں انہوں نے شادی نہیں کی, کیا ہوگا؟ ان کی ڈیزائرز کا ایک لیول انلاک نہیں ہوا, وہ تنگ کرتا رہے گا. بظاہر تو بڑے اسپرچل انسان ہوں گے, لیکن سیکشولی انتہائی کرپٹ انسان رہ جائیں گے. اچھا, غور کیجیے, ریلیجن, اب میں ریلیجن سے سمجھاتا ہوں. ریلیجن پورا کیا ہے؟ اس اسپرٹ یا اس روح کے اس ریئلائزیشن پروسیس کو اسموتھ کرنے کے لیے ساری ٹریننگ ریلیجن ہے. کھانا کھاؤ, حلال رزق کھاؤ, تاکہ آپ کا مائنڈ سیٹسفائی رہے, آپ کی ریئلائزیشن پراسپرس رہے. آپ کو سیکشل ڈیزائر پوری کرنی ہے, اس کا ایک طریقہ ہے نان ریلیجس ہے, ان کے حرام طریقہ کہا گیا, زنا کہا گیا, وہ کرو گے تو آپ کا مائنڈ کولیپس کرے گا, آپ کی اسپرٹ کے اندر اویئرنیس صحیح نہیں ہوگی. اسی کا حلال طریقہ بتا دیا آپ کو, نکاح کر لیجیے. بی کمیٹڈ ٹو ون پرسن, اور بی کمیٹڈ ٹو اے پرسن اینڈ فوکسڈ, اور پوری زندگی کا آپ کمٹمنٹ دیجیے اس کو. یہ ریلیجن کی ساری ٹیچنگز آپ اٹھاتے جائیں, میں بتاتا جاؤں گا کس طرح وہ اسپرچل اویئرنیس کو سپورٹ کرتی ہے تھرو این ایزی وے. ریلیجن از این, مذہب جو ہے بہت آسان طریقہ ہے اس سارے روح کے ارتقاء کو حاصل کرنے کا, جس کو ہم نے پتہ نہیں کیا بنا کے رکھا ہے, وہ الگ بات ہے. صرف یہ مذہب کی کمال ہے, یہ مذہب کا. مذہب نہیں ہوتا تو ہم اس روح کے ارتقاء کو سمجھ نہیں پاتے, ٹکریں مار رہے ہوتے ابھی تک. وہ مذہب جو ہے خواہشات کے پلیٹ فارم کو بھی کیٹر کرتا ہے, ایڈریس کرتا ہے جائز طریقے سے, فوکسڈ اور پازیٹیو طریقے سے. وہ جذبات کو بھی کیٹر کرتا ہے, سوشل سسٹم, فیملی سسٹم, حقوق العباد. وہ لاجیکل پلین کو بھی فوکس کرتا ہے کہ دنیا کو مسخر کرو, ہر قسم کا علم حاصل کرو, اور دنیا میں جب تک رہو اس کی آسائش ہو, اور اس کی جو چیزیں ہیں اس کو انجوائے کرو. یہ ریلیجن کہتا ہے ہمارا, سبھی ریلیجن کہتے ہیں. پھر کہتا ہے جو فورتھ پلین ہے ہیومینیٹیرین پلین ہے, روح کا جو ارتقاء کا چوتھا لیول ہے ہیومینیٹیرین پلین, اس کو بھی ریلیجن ایڈریس کرتا ہے کہ تم سب تمام انسان
بہن بھائی ہو یا ایک آپس میں ریلیٹڈ ہو, ایک دوسرے کا خیال کرو, آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ایک مسلمان وہ ہے بیسٹ جس کے ہاتھ سے دوسرا اور زبان سے دوسرا انسان محفوظ رہے. کافر بھی ہو اس کو بھی اپنی پریکٹس کرنے کی اجازت ہے. بی ہمبل, بی ڈاؤن ٹو ارتھ, خدمت کرو, مسافر آئے پریشان ہے اس کی مدد کرو. ساری ہماری جو ہیومینیٹیرین ٹیچنگ ہے وہ ریلیجن میں موجود ہے. پھر اسپریچول لیول پہ وہاں بھی ریلیجن ایڈریس کرتا ہے. تو ریلیجن از بیسکلی ایک ٹول ہے جو کریٹر جس نے ہمیں بنایا اور یہاں پھینکا اس پروسیس کے اندر, جس کو ہم اسپریچول جرنی ان دا باڈی کہتے ہیں. اس جرنی کے لیے ہیلپ کرنے کے لیے جو کریٹر تھا اس نے ایک گائیڈ لائن بھیجی جس کو ہم ریلیجن کہتے ہیں. اور اس گائیڈ لائن کے ڈفرینٹ ورژنز آئے, ڈفرینٹ اپڈیٹڈ ورژنز آتے رہے. ایونچولی بیسٹ فائنل اپڈیٹڈ ورژن آ گیا جس کو ہم اسلام کہتے ہیں. اس سے ایک اور چیز سمجھ میں آتی ہے, اگر اس روحانی سفر یا روح کے سفر جو جسم کے اندر ہو رہا ہے, اگر اس سفر کو پورا کرنے کے لیے آپ کوئی ریلیجن اسلام کو ہم بیسٹ نہیں کہہ رہے, ہم تھوڑی دیر سائڈ رکھ دیتے ہیں. اگر آپ کوئی اور ریلیجن مان لیں ہم اسلام بیسٹ ہے, چلیں تھوڑی دیر کے لیے, تو کوئی اور ہم ریلیجن فالو کریں گے, کرسچینٹی یا جوڈیزم یا بدھزم, تو کیا مسئلہ ہوگا؟ ہم اس جرنی کی ہائٹ تک نہیں پہنچ سکتے. دس از ویئر اسلام از دا بیسٹ, دس از وائی اسلام از دا بیسٹ. باقی مذاہب آپ کو کسی نہ کسی لیول تک لے جائیں گے. کہاں تک لے جائیں گے؟ جہاں تک ان کے پیغمبر نبی تھے. اگر آپ کرسچینٹی فالو کریں گے تو آپ کی ہائٹ کہاں تک ہے؟ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی ہائٹ تک پہنچ جائیں گے کرسچینٹی کی. لیکن پھر یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ حضرت عیسیٰ کو کیوں میں کہہ رہا ہوں ون اسٹیپ بیہائنڈ, اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں کیوں کہہ رہا ہوں دا الٹیمیٹ لیول. انہوں نے اپنی حدیثوں میں بھی کہا, اور اگر آپ اسٹڈی کریں گے نا ریلیجنس کو, اسپریچولیٹی کو, پیغمبروں کو, پروفیٹزم کو, کہ ہاؤ ڈز اٹ بہیو, تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. تو حدیث بھی ہے, حدیث پاک بھی ہے کہ میں وہ کام مکمل کرنے آیا ہوں جو عیسیٰ نہیں کر سکے تھے. اور یہ کام شروع کب سے ہوا تھا؟ ابراہیم. کیا تھا وہ؟ ایک کوڈ آف کنڈکٹ دینے آئے تھے, یہ ایک پروسیجرل ڈیٹیل دینے آئے تھے کہ اس دنیا میں جو آپ کی روح بھیجی گئی ہے, اس روح کا جو ریئلائزیشن کا سفر ہے, اویئرنیس کا سفر ہے اس باڈی کے اندر, وہ کیسے بیسٹ گزارنا چاہیے. وہ کوڈ آف کنڈکٹ کیا تھا؟ اسلام. اور انہوں نے کر کے بھی دکھایا اور پرزرو بھی کر کے دے چلے گئے. حضرت عیسیٰ نے اس سے ون اسٹیپ بیہائنڈ کر کے دکھایا. وہ کہاں تک لے گئے؟ اچھا, اس پروسیس کے اندر جب آپ ڈیزائرس سے نکل گئے, ایموشن سے نکل گئے, لاجک سے نکل گئے, کہاں پہنچیں گے؟ ہیومینیٹیرین. جیسے ہیومینیٹیرین پلین پہ اتریں گے نا, اب جو پیار آپ کو خواہشات کے اندر رہتے ہوئے تھا نا اپنی والدہ سے یا اور چیزوں سے, اب دیکھیں ایک خواہشات میں ڈوبا ہوا انسان کیسا ہوتا ہے. میں بہت پیار کرتا ہوں اپنی امی سے, اپنے بچوں بہت پیار کرتا ہوں, 2 برگر آئے سارا پیار بھول گیا. ایک بریانی کی پلیٹ دکھائی, چل بھاگ, میں تو اس سے بات بھی نہیں کروں گا. اچھا, جو ایموشنل آدمی ہوگا وہ برگر کی پلیٹ پہ اور خواہشات پہ نہیں پھنسے گا. اس کو ایک ایموشنل بات کہہ دو گا, ہاں لے لو میرا کھانا لے لو, ذرا سی بات پہ ایموشنل ہو جائے گا, ایموشن سے پکڑا جائے گا. ایک لاجیکل پلین پہ اس کو لاجک سمجھا تو وہ دے دے گا کہ اگر یہ بریانی کی پلیٹ تم مجھے دے دو گے اور تم کل شام 5 بجے تک کھانا نہیں کھاؤ گے تو تم 2 لاکھ روپے کما سکتے ہو. بولے گا لے لو فوراً لے لو. لیکن جو اسپریچول آدمی ہوگا, جیسے آپ ہیومینیٹیرین پلین پہ قدم رکھیں گے اس سفر کے, تو آپ کا جو لو کا لیول ہوگا وہ اور پیوریفائی ہوتا جائے گا. اور امیجن کریں پھر آپ اسپریچول پلین پہ رکھیں گے تو کیا لو کا لیول ہوگا. تو جیزس کرائسٹ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے, انہوں نے جو اس پلیٹ فارم کی جو ٹریننگ ہے, اس کا پروسیس ہے, اس پہ کہاں پہ لا کے چھوڑا آپ کو؟ ہیومینیٹیرین پلین کی ہائٹ پہ لا کے انہوں نے انلاک کیا اس کوڈ آف لائف کو, اس روح کی سفر کی ریئلائزیشن کو, یا اس روح کے سفر کی اویئرنیس کو, اس کی نالج کو کہاں لا کے چھوڑا؟ ہیومینیٹیرین پلین کی ہائٹ پہ. ان کے عشق کی انتہا, اور ساری کرسچینٹی کا لیسن جو وہ یہی ہے, لو thy self and love each other. سب لوگ ایک دوسرے سے پیار کریں دبا کے. صحیح ہے جی. اور جوڈیزم کا میسج کیا ہے اوور آل پورے ریلیجن کا؟ بھائی چارہ, بردرہڈ. سب لوگ آپس میں ہیومنز ہیں, وی آر آل ریلیٹڈ ٹو ایچ ادر, تو وی شوڈ ٹیک کیئر. لیکن وہ ریلیجنز یہ نہیں بتا رہے کہ کتنا ٹیک کیئر کرنا چاہیے. کرسچینٹی یہ نہیں بتا رہی کہ لو کتنا کرنا چاہیے, لو کا پیورٹی کیا ہونی چاہیے. یہ سارا پروفٹ محمد نے آ کے فائنل چیپٹر دیا. یو آر ایکول, یعنی کہ آپ لوگ آپس میں ریلیٹڈ ہو, بھائی ہو, ایک دوسرے کا خیال رکھو. کیسے رکھو؟ پیار کرو. کیسا پیار کرو؟ خواہشات سے پاک, جذبات سے پاک, احساسات خیالات سے فارغ ہو کے انسانیت کے لیول پہ آ کے پیار کرو. سب مذہب جو بھی ہو سب انسان ہے, یہ ان کا درس تھا. اور پیار کی انتہا کر دو. ان کی مشہور قول ہے کہ ایک تھپڑ تمہیں کوئی مارے دوسرا گال آگے کر دو. اس لیول تک آپ ہمبل ہو جاؤ. لیکن ایک چیز مسنگ ہے. میں نے حضرت عیسیٰ کا پیغام لیا, وسیم سے مجھے بہت پیار ہو گیا, میں ان کے لیے لٹ گیا. ان سے مجھے بالکل پیار, یہ بھی میرے بھائی ہیں, ان سے مجھے پیار ہی نہیں ہو رہا.
تو اسلام واز دا ریلیجن, یہ پروفٹ محمد واز دا پرسن ہو انلاکڈ دا انٹائر پروسیس آف اسپرچل جرنی ٹو دا لیول کہ بھائی انہوں نے مساوات کا درس دیا. ایوری تھنگ شوڈ بی آن دا ایکول پلین. جو اپنے لیے لو اپنے بھائی کے لیے لو. تمام بیٹوں بچوں کو ایک ایکول محبت دو. اور اچھا یہ بتا دیا انہوں نے, اور انہوں نے کرائٹیریا بھی بتا دیا. اس سارے پروسیس کے اندر, اسپرچل ایولیوشن کے اندر, روح کے ارتقاء کے اندر, جس کو ہم روح کہہ رہے ہیں, سب برابر ہیں, سب کو ایکول چانس ملے گا, سب کا پروسیس برابر ہے اویئرنیس کا, سب کو یہ مذہب, یہ تعلیمات پہنچ گئیں, انلائٹنڈ دنیا ہے, نالجبل دنیا ہے. اس میں کس بیسس کے اوپر اسٹینڈرڈ کیا, کس بیسس کے اوپر کون انسان بہتر مانا جائے گا؟ تقویٰ, پائسنس, رائٹیسنس, اسٹریٹ فوکس پاتھ. جو اس روح کے ارتقاء کے پروسیس میں آنیسٹ رہے گا, فوکس رہے گا, آن دا اسٹریٹ ٹریک رہے گا, اس کے ڈیویشن میں نہیں آئے گا, پکڑ میں نہیں آئے گا نفس کی, وہ کون انسان ہوگا؟ وہ تقویٰ رکھنے والا ہوگا, اور وہی سب سے ہائیسٹ رینک رکھتا ہوگا. اس لیے پروفیٹس اینڈ سینٹس کو ہم ہائیسٹ رینک دے رہے ہیں, کیونکہ وہ پروف کرتے ہیں اپنے کریکٹر سے, اور جو سرکار نے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پروف کیا کہ ان کا کریکٹر جو ہوتا ہے وہ بہت ہی فوکس, رائٹیس, متقی, چیزوں کو سمجھنے والا, اور وہ نالج رکھتے ہیں اس چیز کو. یہاں تک بات سمجھ میں آتی ہے؟ اب یہ پروسیس گزر رہی ہے, ہیومینیٹیرین پلین پہ پہنچ گئی. اچھا, اگر آپ فرام زیرو, جیسی آپ کی روح یا اسپرٹ نے باڈی میں انٹری لی, اپ ٹو کب ہیومینیٹیرین پلین, ان کے شعور کا وہ لیول اویئرنیس کا جہاں آپ انسانیت کے درجے پہ آ جائیں, مذہب کوئی بھی فالو کرتے ہوئے پہنچے ہو. تو اگر اس دوران آپ کو میجورٹی دنیا اس وقت نظر آئی, میجورٹی دنیا کے جو انسان ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں اس بریکٹ کے درمیان, کہیں نہ کہیں کھڑے ہوں گے وہی جگہ پہ. اور اگر آپ اس بریکٹ کے درمیان ہیں تو مائنڈ اٹ, آپ کی نفس ابھی پاکیزہ نہیں ہوئی ہے. اس پروسیس میں اس کی امپلیکیشنز آپ کے اوپر حاوی ہیں. جو میں پھر ریپیٹ کروں, جو اسپرٹ اور باڈی کا جو انٹریکشن تھا, اس سے ایک اویئرنیس پوائنٹ کریٹ ہوا, انٹرسیکشن پوائنٹ. وہ پوائنٹ جیسے جیسے ریئلائز ہوتا چلا گیا, یعنی کہ ایوالو ہوتا چلا گیا, اویئرنیس لیتا چلا گیا, وہ اوپر لیول اس کا اپ ہوتا گیا. ایونچولی وہ کہاں پہنچا؟ انسانیت کے درجے پہ پہنچ گیا وہ انسان. تو آپ کمپیئر کر کے دیکھ سکتے ہیں, جو انسان خواہشات کے درجے پہ ہوں گے کمپیریٹیولی ان سے بہتر ہوں گے جذبات والے لوگ, جو جذباتی لوگ ہوں گے ان سے کمپیریٹیولی بہتر ہوں گے لاجیکل پلین کے لوگ, جو لاجیکل پلین کے لوگ ہوں گے ان سے کمپیریٹیولی بہتر ہوں گے انسانیت کے درجے کے لوگ. کب اس ذلت سے جان چھوٹ جائے گی کہ یہ تنگ نہیں کرے گا, یہ جو پوائنٹ آف انٹریکشن ڈیولپ ہو رہا ہے یہ پوری زندگی. اچھا, اس میں جنگ جاری ہے, اسی کو کہتے ہیں ہم خوش, اچھائی اور برائی کی جنگ, گڈ اور بیڈ کی جنگ, ایگو اور آپ کی ہارٹ کی جنگ, میں اور میری گریٹنس کی جنگ, میری نفس اور میری روح کی جنگ, میرے ہارٹ اور میرے مائنڈ کی جنگ. سول کدھر ہے؟ ہارٹ میں کانسنٹریٹڈ ہے. امام غزالی بھی اپنے کتاب میں لکھتے ہیں, آپ نے کافی لوگوں نے سنا بھی ہے, اوور ویو دے دیتا ہوں, کہ جو میٹا فزیکل اینٹی ہے, جو انرجی ہے, جو اس کو ہم اسپرٹ کہہ رہے ہیں, جب یہ آسمان سے چلی ہے اور آپ کی باڈی میں پینیٹریٹ کی ہے, کہاں سے گھسی؟ پینیٹریٹس فرام یور ہارٹ, اٹ اسٹیز ان یور ہارٹ. یہ اتنی ڈیلیکیٹ انرجی ہے, اتنی لائٹ, اتنی سبٹل انرجی ہے, اتنی فائن رے ہے آف لائٹ جو آپ کے ہارٹ میں کانسنٹریٹڈ ہے اور وہ آپ کو پاور کر رہی ہے. تھوڑی دیر کے لیے رکوں گا, آپ بولیں گے اچھا آپ کی بات تو صوفیوں والی باتیں کر رہے ہیں آپ, لیکن پروف دس سائنٹیفکلی. میں اس کو سائنٹیفکلی پروو کرتا ہوں. یہ سب آپ نے دیکھا, اس کو بھی انرجی کہتے ہیں نا, لائٹ کرنٹ فلو کر رہا ہے, لائٹ جل رہی ہے. کتنی ٹائپس ہوتی ہیں اس لائٹ کی؟ لیزر لائٹس دیکھی ہیں آپ لوگوں نے؟ جتنی زیادہ جو لائٹ ہوتی ہے, رے آف لائٹ ہوتی ہے, وہ فائن ہوگی, اتنی زیادہ ڈیلیکیٹ ہوتی ہے اور اتنی زیادہ پاورفل ہوتی چلی جاتی ہے. ایگزامپل لیزر, یہ بھدی لائٹ ادھر بلب کی شکل میں جل رہی ہے, روشنی پھیلا رہی ہے. اسی لائٹ کو میں ہائیلی کانسنٹریٹ کر دوں, اتنی فائن بیم کر دوں, اور اس کو میں چادر میں کاٹ دیں گی چادر, لیزر لائٹ, اور اس کی ریز کو میں اور فوکس کر دوں, لانگ ویو لینتھ, شارٹ ویو لینتھ, جو آپ سب نے بیسکس پڑھی ہوں گی. تو سمجھ لیجئے روح ایسی ہی ڈیلیکیٹ رے آف لائٹ ہے, یعنی کہ نور یا انرجی کا ایسا فائن پارٹیکل ہے, فائن بیم ہے, اتنی فائن بیم کہ یونیورس میں اس سے زیادہ فائنسٹ بیم نہیں ملتی. وہ فائنسٹ بیم کہیں سے آئی چل کے, جس کو ہم کہہ رہے ہیں عدم, جو اللہ بہتر جانتا ہے کس جگہ پہ, ہم لاجیکل پلین پہ نہیں سمجھ سکتے کدھر, اور اس نے آ کے آپ کے ہارٹ میں جیسی پینیٹریٹ کیا, وین یو آر بینگ بورن, آپ کی جسم جب ماں کے پیٹ میں بن رہا تھا, اور آپ کے ہارٹ میں آ کے اس نے پینیٹریٹ کیا, اور آپ کے ہارٹ کو اس نے پمپ کرنا شروع.
جس کو ہم کہتے ہیں آپ کا قلب جاری ہو گیا یا کہ ہارٹ بیٹ جاری ہو گئی, جس کو سائنس وہ نہیں پکڑ سکتی نا اس رے کو, کیسے پکڑے گی؟ دنیا کی اس وقت جو فائنسٹ لیزر ہے اس کو سارے اکوپمنٹ پکڑ سکتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں دنیا کی نہیں, یونیورس کی جو فائنسٹ لیزر ہے وہ ہے روح. ہمارے پاس نہیں ہے اس کے میٹر پکڑنے کے. صوفیہ اولیاء یا پروفٹس کے پاس یہ پاور اس لیے ہوتی ہے کہ ان کی جو فائنسٹ رے ہوتی ہے وہ اس کو انلائٹن یا ایوالومنٹ کے اس لیول پہ لے کے جا چکے ہوتے ہیں جس کی ہم بات کر رہے ہیں. تو امام غزالی نے کہا کہ آپ کے قلب میں یہ جو فائنسٹ رے ہوتی ہے جس کو ہم روح کہہ رہے ہیں, اسپرٹ کہہ رہے ہیں, یہ آتی ہے, یہ آپ کے قلب کو جاری کرتی ہے, انرجائز کرتی ہے, آپ کی باڈی چلتی ہے. جیسی یہ قلب میں کانسنٹریٹڈ ہوتی ہے, یہ جب باڈی کو انرجی دینا شروع کر دیتی ہے. لیکن جیسی یہ باڈی اور یہ انرجی انٹریکٹ کرتی ہے تو ایک تھرڈ اینٹی جنریٹ ہوتی ہے, اویئرنیس, جو ڈیٹا کلیکٹ کرتی ہے, مائنڈ, جس کو ہم کہتے ہیں لاجیکل مائنڈ, عقل, شعور, فہم, جس کو ہم انٹرچینجبل ٹرمز ہم یوز کرتے ہیں. اور پھر ان کی جنگ جاری ہو جاتی ہے. جب تک یہ ٹیک اوور کرتا رہے گا پوری باڈی کے اوپر تو آپ ڈیزائرز, ایموشنز اور ان چیزوں کا شکار رہیں گے. آپ نے اپنی اویئرنیس کو اتنا گرو کیا کہ ایک آپ ایسے مقام پہ پہنچ گئے کہ اس کو ٹیک اوور کر لیا اس نے, ہارٹ نے ٹیک اوور کر لیا مائنڈ کو, یعنی کہ سول نے ٹیک اوور کر لیا باڈی اور کانشیسنیس کو, لاجیکل مائنڈ کو. اس کو ہم کہتے ہیں انلائٹنڈ شخص, یا وہ روحانی ارتقاء اپنے منازل طے کر چکا ہے. ٹھیک ہے جی, یہاں تک ہوگی. اس کو ایک اور رخ سے سمجھاتا ہوں. اس کو جو مائنڈ سائنسز والے یا اسپرچولزم پڑھنے والے, یعنی کہ روح کی صلاحیتوں کے اوپر ریسرچ کرنے والے لوگوں نے کس طرح سمجھا اس سارے پروسیس کو. انہوں نے کہا جیسی یہ اسپرٹ آپ کی باڈی میں آتی ہے, یہ آپ کی قلب کے ذریعے پوری باڈی کے اندر پینیٹریٹ کر جاتی ہے, اسپریڈ آؤٹ ہو جاتی ہے. یو کین ناٹ لٹرلی ڈسکریٹلی اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے کہ یہ رہی روح, اٹ از دیئر ان یور باڈی. لیکن اس کے کچھ انرجی سینٹرز ہوتے ہیں, جگہ جگہ کانسنٹریٹڈ ہوتی ہے, جس سے آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اس کے بیہیویئر سے, جنہوں نے ان کو نام دیا چاکراز. صحیح, وہ انرجی سینٹر ہے. اور وہ جب چاکراز چلتے ہیں تو انرجی ایمٹ ہوتی ہے, اس انرجی فیلڈ کو انہوں نے کہا اوراز, اردو میں ان کو کہا لطائف. جسم کے اندر انسان کے 7 ایسے انرجی سینٹر یا لطائف ہیں, ایسی انرجی بیمز ایمٹ کرتا ہے انسان, میگنیٹک فیلڈ ایمٹ کرتا ہے. اس انرجی کی وجہ سے جو میگنیٹک فیلڈ ایمٹ ہوتی ہے اس کو ہم اورا کہتے ہیں, یعنی کہ انرجی فیلڈ کا افیکٹ کہہ لیں انگلش کے اندر. تو جو اسپرچولزم کے اوپر ریسرچ کرنے والے تھے انہوں نے کہا اچھا جی یہ میں عام انسان میں کیسے پکڑوں گا یہ سب کچھ, تو میں اس کو بھی آسانی کر دیتا ہوں آپ کی ڈے ٹو ڈے لائف میں کس طرح آپ سمجھیں گے. فرض کریں میں اس ساری نالج رکھتا ہوں اور میں ان کو آبزرو کر رہا ہوں, کیسے پتہ چلے گا مجھے کہ ان کی روح جو 7 انرجی سینٹرز میں کانسنٹریٹڈ ہے ان کی باڈی میں, وہ کیسے آئیڈینٹیفائی ہوگی کتنی ایوالو ہوئی ہوئی ہے اور کتنی ایوالو نہیں ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں 7 انرجی سینٹرز جو ہوتے ہیں 7 چاکراس, وہ ان کی لوکیشن بتائی اور ان کے بیہیویئر پیٹرن بتائے. پہلا کہلاتا ہے بیس یا روٹ چاکرا, وہ آپ کے پاؤں میں ہوتا ہے, فیٹ چاکرا. پاؤں سے آپ کی جو ہے ٹریولنگ آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے. پھر پاؤں سے اوپر کہلاتا ہے سیکرل چاکرا, اس کو اور بھی پتہ نہیں کیا نام دیتے ہیں, سیکرل چاکرا, جس سے آپ کی ڈیزائر, سیکشول ڈیزائرس فلفل ہوتی ہیں, آپ کی جو سیکشول جینیشل ایریا ہے. پھر اس کے اوپر آتا ہے سولر پلیکسس چاکرا, اس سے آپ کا اسٹمک یعنی کھانا پینا یہ سب چیزیں اس سے ریگولیٹ ہوتی ہیں. اور اس کے اوپر آتا ہے ہارٹ چاکرا, انسان کا دل کیسا ہے ان جنرل اوور آل, یہ انسان گڈ شخصیت رکھنے والا ہے, گڈ ٹائپ آف پرسن ہے یا بیڈ ٹائپ آف پرسن ہے, یہ ہارٹ چاکرا آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. اس کے بعد آتا ہے تھروٹ چاکرا, اس سے آپ کی کمیونیکیشن اسکلز آئیڈینٹیفائی ہوتی ہیں, اگر وہ انسان کے بولنے چالنے کی صلاحیتیں کیسی ہیں. پھر آپ کا آتا ہے تھروٹ چاکرا کے بعد کراؤن چاکرا, یعنی کہ آپ کی لاجیکل مائنڈ کیسا ہے, اس سے وہ پتہ چل جاتا ہے آپ کے لاجیکل مائنڈ کا. اینڈ دین اسپریچول چاکرا, اوور آل آپ کی اسپریچول الائنمنٹ کیسی ہے, آپ انلائٹنڈ شخص ہو یا نہیں. جو اسپریچولزم کو اسٹڈی کرنے والے لوگ تھے, وہ جو اسپرٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب یہ روح باڈی میں بیہیو کرتی ہے تو یہ 7 انرجی سینٹر سے آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے کہ کس کی روح کتنی ایوالوڈ ہے. انہوں نے اس طرح دیکھا اس چیز کو. انہوں نے کہا اگر اس کا پہلا, ان جنرل ہر انسان کے 2 چاکراس ایکٹیویٹڈ ہوتے ہیں بائی ڈیفالٹ, کیونکہ اگر اس کی روح ہے باڈی میں, اس کے سول ہے, تو وہ منیمم کون سے لیول پہ ہوگا, خواہشات کے لیول پہ. تو کون سے ایکٹیو ہوں گے اس کے جو سیکشول ڈیزائرز کا چاکرا یعنی سیکرل چاکرا اور روٹ چاکرا, چلنا پھرنا اس کا ہوگا اور کھانا پینا اس کا ہوگا, بیسک 2-3 چاکرا اس کے ایکٹیویٹڈ ہوں گے. لیکن اگر وہ ایوولوشن کر رہا ہے, ارتقاء کر رہا ہے, تو اس کا پھر ہارٹ چاکرا بھی ایکٹیو ہوگا.
اس کا تھروٹ چاکرا بھی ایکٹیو ہوگا, بولنے میں بہترین انسان ہوگا, علم ہوگا اس کے پاس, بائی ہارٹ وہ متقی یا گڈ پرسن ہوگا. اور کراؤن چاکرا ہر چیز کو پازیٹیوٹی دیکھتا ہوگا, اس لاجیکل پازیٹیوٹی ڈھونڈتا ہوگا, اس کو یونیورس کے میکینزم لاز پتہ ہوں گے, کاز اینڈ افیکٹ پتہ ہوں گے. اینڈ ایونچولی اگر آپ نے یہ 6 کے 6 چاکرا ایکٹیویٹ کر لیے تو آپ کا 6th چاکرا یعنی کہ اسپریچول 7 چاکرا یعنی کہ اسپریچول چاکرا ایکٹیویٹ ہو جائے گا. آپ کے 7 کے 7 جو انرجی سینٹرز ہیں وہ پرفیکٹ ہارمنی میں آ جائیں گے, یا آپ انلائٹنڈ شخص کہلاؤ گے. پورا ویسٹ اس بات کو اس طرح دیکھتا ہے جو اسپریچولزم اسٹڈی کرنا. ایک فرق ہے, ہم اب تک جو بھی ڈسکشن کر رہے ہیں یہ کسی نظریے کے زیر اثر نہیں ہے. اب تک یہ گفتگو میں مذہبی گفتگو نہیں کر رہا, میں سائنس کے زیر اثر گفتگو نہیں کر رہا, میں فلسفے کے زیر اثر گفتگو نہیں کر رہا, میں روحانیت کے زیر اثر بھی گفتگو نہیں کر رہا. میں ان سب پلیٹ فارم سے بہت اوپر جا کے گفتگو کر رہا ہوں, میں ریئلسٹک پرسپیکٹو سے گفتگو کر رہا ہوں. جب حقائق جاننے آپ جاتے ہیں کسی بھی چیز کے تو پھر کوئی نظریات اس میں نہیں رہتے. حقائق پھر صرف حقائق کے لیول پہ دیکھا جاتا ہے, ایسا ہے ایسا نہیں ہے. اور اب تک جو بھی میں نے بتایا یہ میرے اوپینین نہیں ہے, یہ میری آبزرویشن اور نالج ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس نے اس چیز کو کیسے دیکھا, روح کو یا اسپرٹ کو کس علم رکھنے والوں نے کس اینگل سے دیکھا. تو ایک ویسٹ میں لوگ ملتے ہیں اسپریچولسٹ جس کو ہم بولتے ہیں, ہندو جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اسپریچولسٹ ہوتے ہیں. اسپریچولسٹ ہونے کا کیا مطلب ہے کہ آپ روح کو تو اسٹڈی کرنا چاہتے ہو لیکن ریلیجن اور اسپریچولیٹی کو اس میں انکلکیٹ نہیں کرتے, یعنی کہ روحانیت آپ پڑھ رہے ہو لیکن روح اور مذہب اس سے ہٹا کے پڑھ رہے ہو. تو جیسے ہی آپ اسپریچولسٹ یا اسپریچولزم کو اسٹڈی کرتے ہیں یا اسپرٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں وداؤٹ کانٹیکسٹ آف ریلیجن اینڈ اسپریچولیٹی, تو پھر کیا نکل کے آتا ہے؟ مائنڈ سائنسز, چاکرا ہیلنگ, اورا ہیلنگ, میڈیٹیشن, یوگا, یہ سارے علوم جتنے بھی نظر آ رہے ہیں, عاملیت, نفسانی علوم, موکلات قابو کرنا, ہم ذات کو پکڑ لو, میں ہائر سیلف کو میں نے ایکسپلور کر لیا, میں میزمرزم کر رہا ہوں, ٹیرو کارڈ ریڈنگ کر رہا ہوں, ایسٹرولوجیکل پریڈکشنز کر رہا ہوں, یہ سارے علوم جو ہے یہ وجود میں الگ, یہ سارے نالج بیس جو سبجیکٹ میٹرز ہیں یہ سارے اسٹڈی کیے گئے صرف سول یا اسپرٹ کو فوکس کر کے, اس کی کریکٹرسٹک کو اسٹڈی کیا گیا, اس کے انرجی سینٹرز کو اسٹڈی کیا گیا, اس کے بیہیویئر پیٹرنس کو اسٹڈی کیا گیا. یہ اسپرٹ کس طرح اوور آل کس طرح ڈیٹیلنگ میں ہم اس کو, یہ سارے علوم ہی ہیں. اب یہ بھی کنفیوژن دور ہو جائے گی آپ کو کہ کیا میں عاملوں کو کدھر رکھوں اور صوفیہ والی کنفیوژن نہیں ہے. صوفیہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پہلے ریلیجن کو پکڑا, انہوں نے کہا اوکے ریلیجن کہہ رہا ہے کہ یہ بیسٹ وے, اس پہ چل کے دیکھتے ہیں, لیٹس ڈو دس. انہوں نے رائٹیسنس کے راستے پہ قدم رکھا, پاتھ پہ چلے, متقی بنے, پرہیزگار نہیں متقی بنے, دل کے انتہائی پاکیزہ لوگ. کس کو رول ماڈل بنایا؟ پروفٹس کو, اور الٹیمیٹلی کس کو رول ماڈل؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو. ان کو رول ماڈل آنکھیں بند کر کے چل پڑے, بی ویری آنیسٹ ٹو دیم سیلفز. وہ جب اس پہ چلتے رہے نا تو ایک لیول آف انلاک کیا ہوا, ان کے ڈیزائرز فارغ, ایموشن سے اوپر نکل گئے, لاجک سے اوپر نکل گئے, سارے پلین سے اوپر نکلتے گئے. انلائٹمنٹ, جیسے ہی انلائٹمنٹ پلین پہ پہنچے کیا سمجھ میں آ گیا ان کو؟ یہ سارا سسٹم سمجھ میں آ گیا. اور پھر انہوں نے ڈیٹیلنگ دیکھی, جب ان کو وہ سمجھ میں آ گیا تو انڈرسٹینڈ کرنے لگے. تو روح کی صلاحیتیں, روح کی ساری پاورز بھی ان کے پاس ہوتی ہیں, ٹیلی پیتھی کر دینا, میسمرائز کرنا, جادو اتار دینا, نفس کی ظلمتوں سے بچا لینا. ان کو سورہ ناس پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی عام لوگ, وہ بولتے ہیں وہ چلتے پھرتے قرآن ہوتے ہیں بھائی. وہ ایک واکنگ ایکسپیرینس, ایک واکنگ ماڈل ہوتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایگزامپل کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ دا موسٹ ایوالوڈ پرسن آن ارتھ. کوئی ایک شخص جس کی روح یا اسپرٹ باڈی میں آنے کے بعد, جسم میں آنے کے بعد ہائیسٹ لیول آف اویئرنیس اچیو کری ہے کسی نے, وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک تو رخ یہ دیکھنے کا, جو آپ چاکراز, انرجی سینٹر, ہیلنگ, یہ سب سنتے رہتے ہیں. پھر ان کی ڈیٹیلنگ کی جا سکتی ہے. جیسے میں نے کہا, اب میں کیسے پکڑوں گا ان کا کون سا چاکرا چل رہا ہے؟ اگر میں خود ایوالو انسان ہوں اور مجھے سب نالج, چلو میں ایوالو نہیں, میں نے چاکرا وکرا پڑھ لیے, کتابیں پڑھ لی, مجھے سب سمجھ میں آ گیا, تو میں کیسے پکڑوں گا ان کو؟ میں دیکھوں وہ بہت گھومتے پھرتے ہیں بھائی, تو فیٹ چاکرا چل رہا ہے ان کا, اچھا ہر جگہ ٹھرکی پن دکھاتے ہیں, تو ان کا سیکرل چاکرا بھی ایکٹیو ہے, کھانے پینے کے بہت شوقین, سولر پلیکسس بھی بہت چل رہا ہے. اس کے بعد یہ ایول انسان ہے, ہارٹ چاکرا ان کا ایک طرف جھکا ہوا ہے, بولنے میں فارغ ہے, نہ نالج ہے, نہ اچھے اسپیکر ہیں, نہ کمیونیکیٹ اچھا کرتے ہیں. تھروٹ چاکرا فارغ ہے. کراؤن چاکرا لاجیکل پلین پہ بالکل ایول ہے, کیونکہ ایول ہارٹ ہے اس لیے ایول تھاٹس رکھتے ہیں, ایول لاجکس صرف دنیا میں دیکھتے ہیں, دونوں سائڈ کی لاجک سمجھ میں نہیں آتی, کچرا ہوئے ہوئے. کچھ لوگ نظر آئیں گے ان کو صرف سولر پلیکس چل رہا ہوگا, کچھ لوگ نظر آئیں گے جن کا صرف فیٹ چل رہا ہوگا, وہ پوری زندگی سفر میں گزر گئی. کیا ہے جی, میں
اسکول میں وین ڈرائیور ہوں, صبح سے شام تک وین چلاتا رہتا ہوں. سفر کا مطلب کسی بھی قسم کا سفر, پیدل واک کر رہے ہیں, گاڑی چلا جا رہے ہیں, نوکری ایسی کر رہے ہیں, یا روز یہاں سے وہاں جا رہے ہیں. جتنے بھی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں, یہ جو آپ نے دیکھے ہیں گورنمنٹ کے ہائی آفیشلز, جیسے امریکہ کے جو اکنامک ہٹ مین ہوتے ہیں, خصوصی ایلچی ہوتے ہیں, ایڈوائزر ٹو دا پریزیڈنٹ امریکہ کے ہوتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے, ایک جہاز میں رات کو ادھر پہنچے ہوئے, اگلے ملک ادھر, کیا ہے ان کا فیٹ چاکرا یعنی کہ روٹ چاکرا ٹن چل رہا ہے. اچھا کیا مطلب ہوتا ہے ان انرجی سینٹرز کے چلنے کا؟ انرجی سینٹر کے چلنے کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ جس انرجی سینٹر آپ کا جو چل رہا ہے, جو چاکرا آپ کا ایکٹیو ہے, آپ روح کے اس پلیٹ فارم کی ریئلائزیشن پروسیس سے گزر رہے ہیں, اس کی ڈیٹیلنگ آپ کے پاس آ رہی ہے. چلیں گے تو ان کو سفر کریں گے ان کو زیادہ نالج ملے گی, ریئلائزیشن ملے گی, کھائیں گے پئیں گے, دنیا جگہ جگہ کے کھانے کھا رہے ہیں. اچھا جو ان چیزوں سے آگے نکل چکا ہوگا اس کے سارے چل رہے ہوں گے لیکن ویل کنٹرول ہوں گے, وہ بیلنس سفر بھی کر رہا ہوگا, بیلنس کھانا بھی, جس کو میں نے کہا انلائٹنڈ شخص جو ہوگا وہ ایک پرفیکٹ لائف گزار رہا ہوگا. اس لیے صوفیہ کو اگر آپ اسٹڈی کریں گے, جو کہ پرفیکٹ لوگ کہے جاتے ہیں, تو ان کی لائف میں آپ کو کیا ملے گا؟ پرفیکٹ کھاتے تھے, پرفیکٹ سوتے تھے, پرفیکٹ بولتے تھے, پرفیکٹ کریکٹر تھا, ٹریولنگ بھی اتنی تھی, سفر بہت انہوں نے زندگی میں کیا تھا, ان کا سولر یہ بیس چاکرا بہت ایکٹیو رہا ہوگا. اس کے بعد وہ کنٹرول پر ایک لمیٹڈ سفر بھی کرتے تھے. سفر کرنے سے بہت ساری وزڈم, حکمت, لرننگ ملتی ہے. یہ سارا گیم ایبزارپشن کا ہے. آپ جو یونیورسٹی جا کے پڑھ رہے ہیں, BBA کر رہے ہیں, MBA کر رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں؟ نالج حاصل کر رہے ہیں, اپنے لاجیکل پلین کو انلائٹن کر رہے ہیں, اویئرنیس لے رہے ہیں. پرابلم کہاں کھڑی ہوئی ہے اس پلیٹ فارم پہ؟ لوگ بہت پیچھے کیوں رہ گئے؟ یہ کھڑے ہوئے, میں نے بولا میں جی مائکرو بایولوجی میں PhD کر لوں گا, بس یہی ہے میری زندگی, باقی چیز کچھ پڑھا ہی نہیں. یہ کھڑی ہوئی, انہوں نے کہا جی میں بزنس کمیونیکیشن انگلش لٹریچر میں ماسٹر کر لوں گی, بس انگلش لٹریچر ہی ساری حقیقت ہے دنیا کی. اس لیے کہا گیا ایسی حدیثیں بھی ملیں گی, ایسے ریفرنس کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں کہیں بھی جانا پڑے. یہ بھی گمراہی دور کر لیجیے, چین جانے کا نہیں کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہیں بھی جانا پڑے. اور تمام دنیاوی علوم جو ہے وہ میٹیریل سائنس ہو یا نارمل, وہ سمجھنے چاہیے. ہر علم کی ڈومین کو جب تک انلاک نہیں کریں گے تو حکمت یا وزڈم کے ڈورز نہیں کھلیں گے, یا یہ اسپرچول ایولیوشن نہیں ہوگی, اور آپ اپنی نفس کی ظلمتوں کے زیر اثر مر جائیں گے. اور جو نفس کی ظلمتوں کے زیر اثر مرا ایکول ٹو دوزخی, کسی بھی پلیٹ فارم پہ, جتنا نچلے پلیٹ فارم پہ اتنا بڑا دوزخی. خواہشات کا غلام آدمی, درندہ صفت انسان, جانوروں کی لیول پہ ہے وہ, جو خواہشات کے اوپر زندگی گزار رہا ہے, تو سب سے بڑا دوزخی, دوزخ کے بدترین درجے میں جائے گا, 7th لیول پہ, نیچے جو 7th لیول ہے. اچھا اس سے بہتر لیول پہ آیا, خواہشات اس کی کم ہو گئی کہ 2nd لیول آف دوزخ میں جائے گا. ایموشنل انسان, ہائیلی ایموشنل انسان, بہت بڑا دوزخی, 2nd لیول نمبر کا دوزخ. لاجیکل لالچی انسان, لاجیکل پلین کا کون انسان ہوتا ہے؟ لالچی انسان. پیسہ, فیم, پاور, یہی چاہیے مجھے, یہی. آپ کو کتنے لوگ ملتے ہیں زندگی میں کہتے ہیں بھائی پیسہ ہی سب کچھ ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جو کما رہا ہے وہی چیتا ہے, دیکھو یہ اس کی, اور اسی کے پیچھے سب بھاگ رہے ہیں آج کل. وہ کہتے ہیں پیسہ ہی خدا ہے, ان کے لیے پیسہ خدا ہوتا ہے, تو وہ بھی دوزخی. یہی تو دین بھی کہہ رہا ہے, یہ تو ریلیجن بھی سمجھا رہا ہے. ہر رخ سے دیکھیں گے تو ہر نالج آپ کو وہی پوائنٹ آؤٹ کرے گی, جو میں ایک سینٹر آف ایولیوشن میں نے ایک آپ کو پروسیس بتایا, جس کو ہم روح کا بیہیویئر کہہ رہے ہیں یا اسپرٹ کا بیہیویئر کہہ رہے ہیں ان یور باڈی. اچھا جب اب آتے ہیں اس کے ایک الگ اینگل کے اوپر, جو اینڈ والا پارٹ ہے. اچھا اس میں بہت ساری چیزیں اسکپ کروں گا یا میں ہائڈ کر رہا ہوں, مائنڈ اٹ, میں بتا رہا ہوں آپ کو, میں ہائڈ کر رہا ہوں. اور ہیومنسٹک پلین کے بعد کی باتیں میں نہیں بتاؤں گا. کیوں؟ اسپرچل پلین کے اوپر کی باتیں میں نہیں بتاؤں گا. ہیومینٹی تک آپ نے کوشش کر کے پہنچنا ہے, یہ آپ کا یہی تو امتحان ہے سارا زندگی کا, نفس جس کو ہم کہتے ہیں, پہنچنا ہے. اس کے بعد تو مزے ہی مزے, پھر جنت بھی یہی ہے, یہی مل جائے گی. آپ بولیں گے کیسی بات کرتی, جنت تو مرنے کے بعد ملے گی. میں حدیث سنا دیتا ہوں. صحابہ نے پوچھا بھائی جنت کدھر ہے, آپ بتاتے رہتے ہیں جنت ادھر ہے, جنت. بڑی اچھی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے کہ جنت کس جگہ واقع ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت 2 قدم پر ہے. پہلا اپنے نفس پر رکھو, دوسرا خود بخود جنت میں جائے گا, یہیں جیتے جی جائے گا, یہیں دیکھیں گے جنت. بعد میں تو مزے اڑائیں گے اس کے, لیکن یہیں سے مل جائے گا وہ چاند. تو آپ کی کوشش یہ امتحان کیا ہے, ہیومینیٹیرین پلین کے نفس کے ارتقاء سے نکل جانا, نفس کو پاکیزہ کر لینا. یہ بھی گمراہی ہے کہ روح کے اس جسمانی سفر کے اندر یہ جو 3rd اینٹی جنریٹ ہوئی ہے اس کو کچل دو, مار دو. نہیں کھاؤں گا میں 6 دن کھانا, نہیں سوؤں گی میں 6 دن تک, میں نہیں شادی کروں گا, میں اخلاق احمد نہیں بنوں, کسی سے پیار محبت ہے انسانیت سے پیش نہیں آؤں گا, جنگل میں جا کے بیٹھ جاؤں گا, مجھے اللہ سے پیار ہو گیا. یہ جہالت کی دوسری انتہا ہے. اٹس لائک ہم نے آپ کو ٹیسٹ میں بٹھایا, آپ نے بولا میں اتنا آپ کا زبردست اسٹوڈنٹ ہوں, میں غصے میں ٹیسٹ ہی نہیں دے رہا. یہ کیسی بات ہوئی یار؟
بیسٹ اسٹوڈنٹ وہ ہوتا ہے وہ بیسٹ طریقے سے ٹیسٹ دیتا ہے, تب وہ بیسٹ کہلاتا ہے. تو اچھا آپ نے تیسرا آپشن آپٹ کر لیا, مجھے ٹیسٹ نہیں دینا اور میں یہ سارا پروسیس خود ہی ڈسٹروائے کر رہا ہوں, سوسائڈ کمٹ کر لیا, یہ اس سے بڑی بدبختی کر لیا آپ نے. آئیڈیل سچویشن کیا ہے؟ یو نو آل دس وٹ ہیز بین ٹولڈ ٹو یو رائٹ ناؤ, یہ بتایا گیا, یہ سب سمجھ میں آ جائے آپ کو, اور اس پروسیس سے گزر کے کدھر جا کے بیٹھے, اسٹیج 7, لاسٹ اسٹیج, ہائیسٹ لیول آف اسپرچل ایولیوشن, 7th پلین پہ جا کے بیٹھی. اس کو اسپرچل پلین بھی نہیں کہتے, اس کو انگلش میں کہتے ہیں مونیڈک پلین, یہ ڈیوائن پلین کہہ لیں آپ. مونیڈک تو میں نے وہ ورڈ یوز کر لیا جو بہت ہی زیادہ سیکریٹلی یوز ہوتا ہے, ڈیوائن پلین کہہ لیجیے آپ, یعنی کہ پھر آپ اور گاڈ وہ پھر وہ حدیثیں بھی آپ کو ملتی ہیں, اور آپ کو مطلب جو آپ کہتے ہو وہ ہوتا ہے, یا جو ہوتا ہے وہی کہتے ہو, ڈزنٹ میٹر. آپ کی ول یعنی کہ آپ کی مائنڈ باڈی اینڈ سول جو کلیکٹیو ہے, آپ کا ایگزسٹنس ہے, اس کی جو ول ہوتی ہے وہ گاڈ ول بن چکی ہوتی ہے, یا گاڈ ول آپ کے اندر آ چکی ہوتی ہے, آئی ڈونٹ نو. لیکن آپ ڈیوائن پرسن بن جاتے ہو, اینڈ یو بیکم دا گیم چینجر, دا بیلنسر, دا سینٹ. اردو میں کتب کہہ لیں, ابدال, ٹرمنالوجی میں کچھ نہیں رکھا, میں پھر بول رہا ہوں کانسیپٹ. پھر یہ سب میں اتنا بتا سکتا ہوں, باقی وہاں پہنچ جائے خود ہی سمجھ میں آئے گا, میں جب پہنچوں مجھے سمجھ میں آئے گا, آپ پہنچیں گے, کیونکہ یہ ایکسپلینیٹری پلیٹ فارم نہیں رہ جاتا ہیومنسٹک. اس کی اسپرچل پلیٹ فارم از بیونڈ 5 سینسز, اس لیے اس کو 5 سینسز میں بیان بھی کرنا عقل مندی نہیں ہوگی. جتنا کر سکتا ہوں وہ کر رہا ہوں. تو بہتر یہ اس پلیٹ فارم پہ جانے کے بعد آپ خود ہی ایکسپیرینس کریں کہ 5 سینسز کے بیونڈ کیا دنیا ہے, جس کو ہم اسپرچل ورلڈ یا غیب کی دنیا, ان سین ورلڈ بھی کہتے ہیں. یہاں تک بات سمجھ میں آتی ہے؟ کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے یہاں تک؟ ڈو یو وانٹ می ٹو ڈگ اٹ مور؟ از اٹ انٹرسٹنگ فار یو, یا میں یہاں رک جاؤں؟ آپ لوگوں کی کال. اور جاننا چاہتے ہیں؟ اور ڈیٹیلنگ کروں گا, آگے کی بات نہیں ہوگی. اور یہ ریکارڈ ہو رہا بھائی, آگے تھوڑا سا ڈیٹیلنگ اور کر دیتے ہیں, پھر ہم کوشچن آنسرز لیتے ہیں. انٹرسٹنگ کوشچنز آنے چاہیے اس کے بعد. میں نے آپ کو اب تک کیا کیا, میں نے اس روح یا اسپرٹ جس کو ہم کہہ رہے ہیں, پہلے لیکچر میں بتایا کہ اس کے اوور ویو جو بیسک لاجیکل کانسیپٹس آپ کے پاس تھے ان کو میں نے کلیئر کیا, بتایا, ہر رخ سے بتایا. سائنس, ریلیجن, اسپرچولیٹی, فلاسفی, ریالٹی, ہم نے 5واں اسپیکٹ بھی لے لیا. اس لیکچر میں ہم نے کیا کیا, ہم نے ان کو اور ڈیٹیل کیا کہ یہ سارا سم اپ کرنے کے بعد یہ جو اینٹی آئی ہے جس کو ہم اسپرٹ کہہ رہے ہیں, یہ باڈی میں آئی, یہ کس طرح بہیو کر رہی ہے اور کہاں سے چلی ہے, اس کی سائنٹیفک ایکسپلینیشن کیا ہے, اس کی اسپرچل ایکسپلینیشن کیا ہے, اس کا پروسیجرل ایکسپلینیشن کیا ہے, کیا پروسیس سے گزر رہی ہے. ان دا مین ٹائم آپ لوگوں کی اس وقت باڈی کے اندر آپ کی روح موجود ہے جو کہ ایک نفس کی طرح بہیو کر رہی ہے, اور آپ ان چند لوگوں میں سے اس وقت سوسائٹی کے ہیں جو اس پروسیس کو سب سے زیادہ جاننا چاہتے ہیں. ایز اے ریزلٹ آپ یہاں موجود ہیں, ورنہ اس قسم کے نہ لیکچر ہوتے نہ لوگ سننا چاہتے ہیں یہ بات, اس لیے بتاتے بھی نہیں جن کو پتہ ہے. مجھے بھی اسی طرح پتہ چلا, آئی واز سو کیوریس اباؤٹ اٹ کہ یہ سارا یہ کیا چکر کیا ہے زندگی کا یار, یہ کیا ماجرا کیا ہے, یہ خواہشات, یہ جذبات, یہ احساسات, یہ لوگوں کی تکلیف میں کیوں دیکھ رہا ہوں. میں چونٹی دیکھ کے رویا کرتا تھا, مجھے چونٹی کو دیکھ کے اس کے ایموشن مجھے فیل کیوں ہو رہے ہیں, میں سمجھتا تھا میں پاگل واگل ہو گیا ہوں سائیکولوجیکلی. چونٹی کے ایموشن مجھے کیوں سمجھ میں آ رہا ہے, درخت مجھے میرے سے رو رہے ہیں کہ ہم کب سے لگے ہوئے ہیں, ہم کوئی پانی نہیں دیتا, یہ مجھ سے کیوں بات, کیا مجھے لگ رہا ہے مجھ سے باتیں کر رہے ہیں, یا میں پاگل واگل ہو گیا ہوں. لٹرلی آئی وینٹ ٹو دیٹ لیول آف انڈرسٹینڈنگ کہ میں پاگل ہو گیا ہوں بھائی. عام انسان تو نہیں کرتا ہے, یا تو میں پاگل ہوں یا یہ سب لوگ عجیب, آئی ڈونٹ گیٹ اٹ. انٹل آئی پھر اسٹارٹیڈ ریسرچنگ, اور پھر صحبت میں بیٹھے اور بہت ڈگ آؤٹ کیا, سمجھ میں آیا کہ بھائی یہ بھی ایک ٹائپ آف نالج ہوتی ہے. جب آپ ایموشنس کو کراس کر رہے ہوتے ہو تو آپ ایموشنس کی ریالٹی کو دیکھ رہے ہوتے ہو, آپ ان کو ریئلائز کر رہے ہوتے ہو. ریئلائزیشن کا ورڈ کیا ہے, آپ کسی بھی فیلنگ کی ریالٹی کو ایبزارب کر لو, اس کو سمجھ جاؤ, اس کے میکینزم کو سمجھ لو. دیٹ مینس یو ہیو گون بیونڈ دیٹ لیول. اور پھر ارد گرد کے لوگوں کو دیکھا تو بہرحال تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بھائی یہ اسپرٹ جو ہے کس طرح بہیو کرتی ہے. کام کی بات کرنا تو سب یہی کر رہے ہیں. اس کو ریلیجن کے ساتھ کیا جائے یا ریلیجن کے بغیر کیا جائے, اف یو ڈو اٹ ود ریلیجن اٹس ڈیم ایزی, اٹس دا کوئکسٹ وے, تیز ترین طریقہ ہے اسپرٹ کو اس لیول تک پہنچانے کا جس کے لیے یہاں آئی ہے دنیا میں. صحیح ہے جی, یہ آپ کو موقع ملا ہے. اب وہ الگ بات ہے, ایک دفعہ ملا ہے, بار بار ملتا ہے, یہ پھر یہ الگ کانسیپٹ ہے, اس پہ بات کریں گے. فی الحال تو ہمیں لگ رہا ہے اس لائف ٹائم میں یہ ایک ہی موقع ہے بھائی, اس میں کر سکتے ہو ایوالو تو کر لو, ورنہ تو دوزخ کی ذلت نفس کی ظلمتوں میں مر جاؤ گے, کچرا ہو جاؤ گے. جب کوئی انسان مرتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس سارے پروسیس میں,
یہ انٹرسٹنگ ہے, یہ بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی, پھر اس کو کلوز کریں گے, پھر آپ کے کوشچن لیں گے. جیسا ہم نے بات کی کہ اسپرٹ آئی, باڈی میں میٹر میں پینیٹریٹ کیا, تھرڈ انٹیٹی جنریٹ ہوئی, اویئرنیس جس کو ہم کہہ رہے ہیں خواہشات, پھر کہہ رہے ہیں جذبات, پھر کہہ رہے ہیں احساسات, اس کو اوور آل ہم نفس کہہ رہے ہیں, اور وہ جب وہ ایولیوشن کے ہائیسٹ لیول پہ پہنچ گئی تو ہم اس کو کانشیسنیس کہہ رہے ہیں یا شعور کہہ رہے ہیں. فار ایگزامپل کوئی بندہ مر جاتا ہے, اور مرنے کی ڈفرینٹ سینیریو ہے. ایک آپشن نمبر 1, میں نے یعنی کہ اسپرٹ نے اس باڈی سے خود کو ڈیلیبریٹلی الگ کر لیا, سوسائڈ. 3 تھنگ گوز ڈفرینٹ وے. اسپرٹ الگ ہو گئی, جسم یہ پڑا ہوا میٹر, کانشیسنیس کا کیا ہوگا کالیا, وہ کدھر جائے گا؟ یہ وہ کانشیس, اچھا اسپرٹ جو ہوتی ہے اٹ گوز بیک ٹو دا اوریجن ویئر اٹ کیم فرام, کامن سینس, اس پہ بھی ہم کبھی بات کر لیں گے. باڈی کا کیا ہوتا ہے؟ انڈر دا گراؤنڈ, برنڈ, روٹن, پرندوں کو کھلا دی, پارسی ہیں تو جو بھی مذہب آپ فالو کر رہے ہیں اس کا ڈسپوزل ویسے ہو جاتا ہے. باڈی گئی مٹی کے اندر, ایٹم بن کے واپس ڈیزولو. یہ کانشیسنیس یہ جائے گا برزخ کے اندر, یہ بیئر کرے گا سارا. اس کو کہتے ہیں قرآن میں روح تمہاری جو ہے وہ جائے گی جنت دوزخ. یہاں پہ ٹرمنالوجیکل ایشوز آتے ہیں, روح اس کو کہا جاتا ہے. اچھا یہ جو پلیٹ فارم ہم نے بتایا نا, جیسے جیسے یہ روح یا اسپرٹ باڈی کے اندر آتی ہے اور پھر اسینڈ کرتی ہے نا, یہ ہر لیول کو جب پلیٹ فارم کو ایوالو ایک لیئر انلاک کرتی ہے, ایک لیئر ہوتی, 7 لیئرس چڑھی ہوئی ہیں آپ کی روح کے اوپر. جو مین اسپرٹ ہے نا, جو ایکچوئل رے چلی تھی, وہ جیسی باڈی کی ڈینسٹی میں جاتی ہے تو وہ 7 لیئرس کے اندر دھس جاتی ہے. جیسے آپ وہ پلیٹ فارم پہ اوپر آتے ہیں تو ایک ایک لیئر انلاک کرتے, پہلے ڈیزائرز کی لیئر انلاک کرتے ہو, پھر یہ لیئرس کی شکل میں ہوتی ہے. تو جس لیول تک بھی آپ نے اس کو انلاک کیا ہوگا, جو لیول, وہ لیئر کی سول یا شیل آپ کا جو ہوگا, اس کو ہم کانشیسنیس کہتے ہیں, وہ جائے گا جنت دوزخ برزخ میں. چلو میں ایک ایگزامپل سمجھاتا ہوں. امیجن کریں آپ یہاں بیٹھے بیٹھے مر گئے, امیجن کریں, مر نہیں جائیے گا, امیجن کریں یہ ڈائی, تو کیا ہوگا آپ کے ساتھ پتہ ہے؟ یہ جو ابھی آپ بیٹھ کے کانشیسنیس رکھتے ہیں کہ میں یہاں ہوں, بیٹھا ہوا ہوں, میں یہ بات کر رہا ہوں, یہ مسٹر می, یہ مسٹر می کی آئیڈینٹی آپ کے اندر انٹیکٹ رہے گی, اور اتنی ہی انٹیکٹ رہے گی جتنا آپ کا کانشیسنیس ہے. اچھا اگر آپ انلائٹنڈ ہیں, آپ کو ایک سیکنڈ میں پتہ چل جائے گا میں نے باڈی چھوڑ دی ہے, میں یہ میرا کانشیسنیس بیٹھا ہوا, اب مجھے کہاں جانا ہے سب کلیئر ہوگا, کیونکہ سب دیکھ چکے ہوں گے یہاں پہ. لیکن اگر آپ نفس کی ظلمتوں کے اندر مرے تو کیا ہوگا؟ وہ نفس, باڈی نے پکڑا ہوا ہوگا اس کو, نفس نے پکڑا ہوا ہوگا, تو وہ کانشیسنیس جیسی باڈی چھوڑے گا تھوڑی دیر تک تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا میں باڈی چھوڑ چکا ہوں. آپ اپنی دھن میں مست ہوں گے, میں بیٹھا ہوا لیکچر سن رہا ہوں, یہ لیکچر سن رہی ہوں, اینڈ اٹ ول بی آفٹر فیو ٹائم آپ کو ریئلائز ہوگا یہ لیکچر میں ایک دم سے کیا ہونے لگا, سب لوگ اٹھ کے کس طرف بھاگ رہے ہیں, کس کو دیکھ رہے ہیں, وہ آپ ہی گرے پڑے ہوں گے, اور یہ مر گیا, یہ کیوں پریشان ہو رہے ہیں, پاگل ہو, کون گر گیا, کیا ہو رہا ہے, نہیں, آپ کا کانشیسنیس اس کو ایبزارب نہیں کرے گا. تھوڑی دیر بعد آپ کی کانشیسنیس کو ریئلائز ہوگا, اوکے آئی ایم آؤٹ آف دا باڈی, میں مر چکا ہوں اور میں جسم سے باہر ہوں. آپ اپنی باڈی کے ارد گرد ہوور کرتے رہے گا آپ کا کانشیسنس, اینڈ ایونچولی آپ پھر برزخ یا قبر میں دفنا دی. جیسی آپ کی باڈی ڈسپوز ہوگی, وہ ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کی جو کانشیسنیس ہے یا روح ہے, جس کو ہم روح کہہ رہے ہیں, اسپرٹ تو گئی بیک ٹو دا اوریجن ڈیٹا بیس کے اندر جو بنانے والے نے جہاں سے نکالی تھی, اور جیسی آپ کا یہ روح سول جو ہے, یہ جیسی آپ کی باڈی ڈسپوز آف کی جائے گی, یہ ایک اسپریچول فنومنا ہے, اس کی میکینزم ہے, وہ بھی کبھی بتائیں گے. جیسی باڈی ڈسپوز آف ہوگی, اس کو کہتے ہیں قبر میں دفنانے کے بعد 40 قدم چلنے کے بعد مڑ کے نہیں دیکھنا چاہیے. They are basically trying to explain you this phenomena. The moment your body gets disposed of, آپ کی کانشیسنیس ہوتی ہے ڈھک کر کے جاتی ہے جو آپ کا آخرت اور دنیا کے بیچ کا ریلم ہے, جو بفر زون ٹائم کا ہے, جس کو ہم برزخ کہتے ہیں, وہاں جاتی ہے. پھر وہاں وہ اپنی سارے کانشیسنیس کی جو ظلمت ہوتی ہیں وہ برداشت کرتی ہے, اسی طرح جس کو ہمارے ریلیجن میں ایکسپلین کیا تھا, قبر میں کھڑکی کھول دی جاتی ہے, اگر جنتی ہو تو جنت نظر آ رہی. دیز آر میٹافورس. تو آپ کے ساتھ یہ سب ہوگا. ایک تو آپشن یہ ہے کہ آپ اپنی اس پروسیس کو خود ہی کٹ کر دو, سوسائڈ کمٹ کر لو, خودکشی کر لو. دوسرا کیا طریقہ کار ہے, اوپر سے آرڈر آ جائے, ناؤ یور ٹائم از اوور, لیو دا باڈی, کم بیک ٹو اس. تو آپ کو چانس دے دیے جتنا دینا تھا. آپ نے جو بھی ایوالو کیا ہے یہ تھرڈ اینٹیٹی کو, کانشیسنیس کو, نفس کو, روح کو, جتنا بھی آپ نے ایوالو کیا ہے, اب اس کا آپ کا امتحان ہوگا. وہی قیامت ہے, وہی آپ کا سارا
روز حشر ہے, آپ کا حساب کتاب ہوگا, جس کے جیسے اعمال ہوں گے ویسا ہی رزلٹ اس کو ملے گا. ان ادر ورڈ, جیسا آپ نے اپنے شعور کو ایوالو کیا ہوگا, جتنا اتنا آپ نے جذب کیا ہوگا اس دنیا کے پلیٹ فارم پہ, اپنے اس ارتقائی منازل کو طے کیا ہوگا, وہی آپ کا انجام ہوگا, وہی آپ کا ڈیسٹنی ہوگی. اسی طرح تو بڑے بوڑھوں سے یہ بھی سنا ہوگا بچپن میں کہ ہر کوئی اپنی جنت دوزخ خود بناتا ہے. کیا مطلب ہے؟ جو آپ شعور رکھو گے ویسے دوزخ ویسی جنت. اس کی ایک میں ریئل ٹائم ایگزامپل, یعنی کہ ایک لاجیکل ایگزامپل اس طرح دیتا ہوں. فرض کریں میں نکل لیا جنت میں اور میں نے اس پلیٹ فارم کے اوپر بہت اچھا پرفارم نہیں کیا, میں نفس کے زیر اثر رہ کے مر گیا. وائل آئی واز ان دس باڈی, میں بہت جیلس تھا ان سے, اینا سے. اتنا اچھی جاب کیسے کر لیتی ہیں یار, یہ دیکھو کیا زبردست کما رہی ہیں, اور میں جیلسی میں دیکھتا ہوں ان کو اندر سے, اور میرے اندر وہ نفس کی ظلمت ہے, حسد جس کو ہم ایک نام دیتے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں اسے اور میں اس کے میں زیر اثر ہوں. اگر میں مر جاتا ہوں تو میرا جو کانشیسنیس ہے جو برزخ میں جائے گا, اس کو پتہ ہے کیا انوائرمنٹ ملے گا. وہ صرف وہ دیکھے گا جو اس کی دنیا ہوگی, وہاں کی خیالی جو دنیا ہوگی, جو بھی اسپریچول دنیا ہوگی, وہاں پہ میں دیکھوں گا اینا چلتی آ رہی ہے. اور جتنی یہ مجھے یہاں پہ اچھی لگتی تھی جس کی وجہ سے میں جیلس ہوتا تھا, اس سے 100,000 ٹائم زیادہ گلو اور زیادہ انٹلیکچوئل, زیادہ سینسیبل اور زیادہ اچھی پرفارم کر رہی ہیں. اور جو ان کی تنخواہ ادھر تھی اس سے 10 ٹائم ادھر ان کو مل رہی ہے. اب کیا ہوگا میرے کانشیسنیس کو؟ حسد کی انتہاؤں پہ ہوں گا میں. وہ جو افیکٹ تھا جیلسی کا مجھے ورلڈ میں فیل ہو رہا تھا, وہ 1000 ٹائم ایمپلیفائی ہو کے فیل ہو رہا ہوگا. اس سے بڑی دوزخ کیا ہو سکتی ہے بھائی؟ اور یہی دوزخ حسد کی آگ میں جلیں گے اور بغض کی آگ میں جلیں گے. اور جو جنتی ہوں گے دائنے ہاتھ والے ہوں گے, وہ کیا زبردست ہوں گے, وہ سکون نیکی کرنے والے میوے, اور وہ دے ول بی انٹرٹین, ان کو سب کچھ لوازمات اور خواہش, ان کو آسائشیں دی جائیں گی اللہ کی طرف سے. تو وہ پازیٹیو رہنے والے لوگ ہوں گے, جو کسی کی ترقی سے جلتے نہیں ہوں گے, وہ اچھا رہیں گے, دے ول بی ہیپی ود دیئر لائف. تو اس طرح کی کوئی کیفیات وہاں پہ, اس طرح کی کیفیات ہوں گی. میں ایگزیکٹلی نہیں کہہ سکتا ایسا ہی ہوگا. اچھا, قرآن میں بھی ذکر بھی ہے کہ ایک تو رائٹ ہینڈ والے ہوں گے جو جنتی ہوں گے, ایک لیفٹ ہینڈ والے دوزخی ہوں گے جن کے پیچھے سے لیفٹ سائڈ سے ان کا ریکارڈ دیا جائے گا, ایسے بتایا جاتا ہے. اور رائٹ ایک آگے والے ہوں گے, سینٹر والے, فرنٹ لیڈرز. اور کیا وہ لوگ ہوں گے, وہ پروفٹس کے ساتھ, وہ سینٹ لائک پرسن جو سارے پروسیس سے نکل, دے کریٹ دیئر اون ہیون, وہ اپنی جنت خود بناتے ہیں, آرڈر پہ بنواتے ہیں, شیشم کی لکڑی سے گھسائی وسائی کرا کے مرضی سے. 25 ہورے ادھر کھڑی کر دینا, 200 ادھر کر, جب میں آؤں تو پھول برسائیں. جی عجیب منجن دیے ہیں سب. ایک ریلیجیس فیکٹ بتاتا ہوں. خواتین بھی بیٹھی ہیں, مرد حضرات بھی بیٹھے ہیں. آپ سب نے سنا ہوگا سب سے کم درجے کے جنتی کو کم سے کم اتنی حوریں ملیں گی. سنا ہے نا سب نے؟ کتنے ملیں گی؟ واٹ فگرز ڈو یو ہیو؟ 70 کامن ترین فگر یہ ہم نے سنا ہے 70 ملیں گی. آپ پہلے تو کس بات بتاؤں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ایسا کہیں سے بھی ویریفائڈ نہیں ہے. ناٹ ان اے سنگل ریفرنس بک آف قرآن اینڈ حدیث کوئی روایت, کوئی حدیث نہیں ملتی. تو پھر یہ 70 کی فگر کہاں سے ہوئی؟ یہ جو ہمارے ریلیجیس اسکالرز ہیں, یہ ان کی ایکسپلینیشن یا سمری یا اندازہ ہے جو علماء اکرام نے کہا. کچھ نے کہا 70, کچھ نے کہا 1, کچھ نے کہا 50, کچھ نے کہا 1000. زیادہ جذباتی ہو گئے, انہوں نے کہا 1000, تو انہوں نے کہا 1000. یہ ان کی رائے ہے, ایسا کوئی قرآن میں کوٹ نہیں ہو کہ کم سے کم. ہو سکتا ہے ایک بھی نہ ملے, ہو سکتا ہے ایک بھی نہ ملے, ہو سکتا ہے آئی ڈونٹ نو. بہت سارے ریلیجیس ٹروتھ جو ہمیں بتائے گئے ہم ازیوم کرتے ہیں ایسا ہوگا اور امیجن کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. ان ریئلٹی وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے, وہ غلط ایکسپلینیشن ہمیں دی گئی ہیں. جا کے پڑھیں, ریسرچ کریں, وہ ہم کرتے نہیں ہیں. تو دوسرا طریقہ کیا ہے؟ آپ کا آرڈر آ گیا اللہ کی طرف سے کہ بھائی ٹائم از اوور, کم بیک, تو جو آپ نے کیا ہوگا وہ. تیسرا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو خودکشی, ایک اللہ کی طرف سے آ گیا. اسی میں ہم وہ بھی لے لیتے ہیں کہ آپ کو کسی نے قتل کر دیا, نہیں کہ حکم تو اللہ کا ہی آیا لیکن اسباب وہ بنا, اس نے آپ کو مار دیا. تیسرا طریقہ کیا ہے؟ اپن کو یہ گیم نہیں مانگتا ہے, یہ چاہیے ہی نہیں اپنے کو, یہ سارا میں اتنا زبردست پرفارم کروں گا, میں اوپر جیتے جی وائل آئی ایم ان دا باڈی, میں اس ساری پھڈے سے آزاد ہو جاؤں گا, انلائٹمنٹ حاصل کر لوں گا, یعنی کہ گریٹنس کی ہائٹ پہ چلا جاؤں گا, سینٹ لائک پرسن بن جاؤں گا, ارتقائی منازل طے کر لوں گا اس روح کے. یعنی کہ میں پلیٹ فارم 1 2 روح کی ساتوں جو شیلز ہیں, لیئرز ہیں, جو پلیٹ فارمز ہیں, خواہشات, جذبات, خیالات اور احساسات, اور جن کو میں نام دیتا ہوں ان جنرل, ان سب کو میں کراس کرتا کرتا 7th پلین پہ نکل گیا. جیسے میں اسپریچول پلین پہ نکل گیا تو میں نے کیا اچیو کر لیا؟ میں نے, میری اسپرٹ آئی تھی اس باڈی میں, اس باڈی کی تمام لرننگ اور ٹیچنگس کو میں نے سمجھ لیا.
while staying in the body, میں واپس اسپرچل ہو گیا, وہ فرسٹ وہی اسٹیٹ میں چلا گیا جہاں سے میں چلا تھا, بیک ٹو جنت, بیک ٹو اوریجن, جس کو قرآن میں کہا ہے کہ اے نفس مطمئنہ لوٹ چل اپنے رب کی طرف. یا ایھا النفس المطمئنہ والی جو آیت ہے کہ اے مطمئن نفس لوٹ چل اپنے رب کی طرف, اس طرح کہ تو مجھ سے راضی اور میں تجھ سے راضی. پھر یہ 5 ٹائپ آف سول یا اسپرٹس بتائی ہیں کہ کس طرح کی نفس دنیا میں پائی جاتی ہیں. اس میں امام غزالی نے بھی لکھا, سارے صوفیہ نے بھی لکھا, علماء کرام نے بہت لکھا, امام تیمیہ نے لکھا, امام قیم نے لکھا, امام سیوطی نے لکھا, امام حنیفہ نے لکھا, مالک, شافعی, حنبل, سب نے اس پہ اپنے جو ہے آرگیومنٹس اور ڈسکشنز دیے ہیں. وہ آپ اپنے ریسپیکٹیولی پڑھ سکتے ہیں جو بھی آپ طریقہ فالو کر رہے ہیں. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ میں اس ایولیوشن ٹریک کو ون کر گیا یا میں نے اچیو کر لیا پرپس, اینڈ آئی ایم آؤٹ. اب میں کیا انسان بن جاؤں گا؟ اگر میں ایسا انسان, اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ وہ زندہ ہے, اس کے اندر اسپرٹ یا وہ انرجی ہے, اور وہ انرجی نے اس پلیٹ فارم کی ساری لرننگ حاصل کر لی ہے, ہائیسٹ لیول اچیو کر لیا ہے, دیٹ پرسن ول بی ٹیکنیکلی کالڈ اے سینٹ. ولی اللہ کہلائے گا, اللہ کا دوست. ہی ہیز اچیوڈ ہارمنی ود کریٹر, اللہ سے اس نے تعلق جوڑ لیا ہے, قرب الہی میں رہتا ہے, انلائٹنڈ شخص ہے, روحانی شخص ہے, ولی اللہ کہہ لیجئے, اللہ والے کہہ لیجئے, اللہ کا دوست کہہ لیجئے, گرو کہہ لیں, سنت کمارا کہہ لیں, استاد کہہ لیں, بدھی آتما بن گیا, وہ مہا آتما, کچھ بھی کہتے رہے اس کو. میں نے پروسیس سمجھا دیا کہ اس پروسیس پہ وہ کہاں کھڑا ہوا ہے ایسا شخص. اگر وہ ہندو ریلیجن میں رہتے ہوئے یہ پروسیس میں وہاں تک پہنچ رہا ہے, تو میری کیلکولیشن, یا میری کیلکولیشن تو نہیں کہوں گا, اتنی اوقات تو نہیں, میری انڈرسٹینڈنگ ہے, میری جو میں نے پڑھا ہے سب کچھ اس کے مطابق, تو وہ ہی کین ناٹ اچیو دا لیول اے مسلم کین اچیو. یہ فرق ہے. وہ گرو بن جائے گا ہندو مذہب کے جو پروفٹ گزرے, کرشنا یا رام, جو اس کو بھی فالو کر رہا ہے, وہ اس کے لیول تک پہنچ جائے گا. لیکن پروفٹ محمد کے لیول تک پہنچنے کے لیے اس کو پروفٹ محمد کی گریٹنیس کو سمجھنا ہوگا, دیر فور مسلمان ہونا ہوگا, جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک بہترین ولی اللہ جو دنیا میں ہائیسٹ لیول پہ کوئی انسان اس پروسیس کو اچیو کر سکتا ہے, وہ مسلمان ولی اللہ ہو سکتا ہے. کتب جس کو ہم کہتے ہیں, نام پھر ہم نے اس کو کتب کہہ لیا, مسلمان سینٹ ہو سکتا ہے, وہی اچیو کر سکتا ہے. تو یہ 3 آپشن ہے آپ کے پاس. اب یو ہیو ٹو ڈیسائڈ کہ اور کوئی چوتھا آپشن ہو تو آپ ایڈ کر دیجیے, میں مس کر رہا ہوں تو, کہ آپ خودکشی کر لیں, یا آپ کا وقت آ جائے, یا آپ اس پروسیس کے سے بالاتر ہو جائیں. یہ ایک آئیڈیا میں نے آپ کو دے دیا. اس آئیڈیا کے بعد آپ کی زندگی میں فرق کیا آنا چاہیے؟ آپ کے لاشعور میں ہر وقت یہ بات سینسیبل ہونا چاہیے کہ آپ کیا ہو, کہاں سے چلے تھے, کس پلیٹ فارم پہ ہو, کیا کرنے آئے ہو. اس کو کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا کیا آپشنز موجود ہیں. ریلیجن ہے, فلاسفی سارا بتاتی ہے. ریلیجن ایزیسٹ وے ہے, آپ سمجھ میں آئے, ریلیجن فالو کرنا چاہیے. اسلام بیسٹ ریلیجن ہے, وہ ہر چیز کو ایڈریس کرتا ہے. گیٹ میریڈ ایٹ دا رائٹ ٹائم, گیٹ ایجوکیشن, بی گڈ ٹو یور فیملی, برے لوگوں سے بچو, نہیں امر بالمعروف نہیں انل المنکر کرو, صحیح شریعت کو فالو کیجئے, عبادات کیجئے. عبادت آپ کے اس کانشیسنیس کو جلدی انلاک کراتی ہیں, ایٹ پیس رکھتی ہیں, کنٹرول آپ کے تلگلی. ریلیجن میں جو کچھ ٹیچنگ دی گئی یہ منیمم ہے, یہ منیمم تھریش ہولڈ دیا گیا ہے آپ کو کہ آپ اس پلیٹ فارم سے گر نہ جاؤ, تو سنبھالے رکھے گا آپ کو. اس کو شریعت کہتے ہیں, اس کو فرائض کہتے ہیں. نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, ہر مذہب کے اندر ہے. ہر مذہب میں عبادات ہیں, ریچولز ہیں. آپ نوٹ کیجئے, زکوٰۃ ہم یہاں دیتے ہیں, وہ کرسچن بھی ڈونیشن دیتے ہیں, جیوز بھی دیتے ہیں, ہر مذہب کے اندر ہے. ہم روزہ رکھتے ہیں, وہ بھی فاسٹنگ کرتے ہیں. ہم عبادت کرتے ہیں, وہ بھی کرتے ہیں. ہمارے سال میں ایک گرینڈ عبادت ہوتی ہے, ان کی بھی ہوتی ہے. ان کی ایسٹر, کرسمس ہوتی ہے, ہماری عید ہوتی ہے. ان کا کوئی ایک اسپرچل یا ریلیجیس سینٹر ہے جس پہ جا کے وہ تمام عبادات کو چینل کرتے ہیں. ہمارا کعبہ ہے. سارے ریلیجن میں آپ اگر سارے ریلیجن کو ایسا رکھ دینا پلیٹ فارم پہ, ساری ٹیچنگ سیم ملے گی. بس فرق کیا ہوگا, کون سا مذہب ایسا ہے جس نے ساری ٹیچنگ کو اپڈیٹ, زیادہ ہیومین اور زیادہ پیوریفائی اور کلیریفائی کر کے بتایا. وہاں اسلام چیتا آئے گا, کامن سینس کی بات ہے. اس کے لیے سارے ریلیجن اسٹڈی کر لیجیے, تو آپ کو یہ آئیڈیا ہو جانا چاہیے اس لیکچر کے بعد. اور ان فیوچر, اچھا اب آپ کو کنفیوژن کیا ہو سکتی ہے؟ اوکے جی مجھے بات سمجھ میں آ رہی, لیکن مجھے پرابلم ہوتی ہے یہ جو آپ نے بتایا چاکرا والا نالج اور انرجی ہیلنگ, مائنڈ سائنسز, میں نالج کس کو سمجھوں کہ کون سی نالج کون سی ہے؟ اس کے لیے آپ کو یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ نالج کیا چیز ہے. تو ہم نے جو نیکسٹ لیکچر پلان کیا, میری سجیشن یہ ہے کہ ہم نالج کے اوپر یہ کریں کہ نالج کس کو کہتے ہیں, ہاؤ ڈز اٹ بہیو. تو جن لوگوں نے سر طارق کے لیکچر بھی سنے پہلے, ان کو ایک اچھا گڈ آئیڈیا ہوگا کہ نالج کس طرح بہیو کرتی ہے. میں اس کو اور ایکسپینڈ کروں گا جس طرح میں نے آج روح کے کانسیپٹ کو, اسپرٹ کے کانسیپٹ کو ایکسپینڈ کیا. اس میں ڈیٹیلنگ جو ہے وہ پوری زندگی گزر جائے گی. مجھے 4 دن بھی دیتے, میں ڈیٹیلنگ کرتا رہوں گا. میں بہت ڈیٹیلنگ ہے.
کہ اگر روح جو ہے یہ سول جو ہے اسپرٹ جو ہے وہ ڈیزائر کے لیول پہ یا ہیومینیٹیرین پلین پہ کیا کیا ڈسپلے کرے گا وہ انسان بیہیویئر, کیا کیا اس کو مائنڈ سیٹ ہوگا, کیا اس کی بیہیویئر پیٹرن ہوگا, کس طرح وہ فیملی کے لیے بیہیو کرے گا, ہر ڈیٹیلنگ کر سکتے ہیں ہم. اس میں کیا اسپرچل پاورز ہوں گی, کیا نہیں ہوں گی, وہ سب ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. لیکن آبویسلی اتنا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہوتا, تو وی ہیو ٹو کور دا بیسٹ آف دا ایسنس. تو یہاں پہ میں لیکچر کلوز کروں گا. اقبال کا ایک شعر ہے بہت میں پسند کرتا ہوں, اکثر میں اس کو پڑھا کرتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کے سامنے, وہی میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے. He knew it and he could sense it. اور انہوں نے اپنی شاعری سے بہت کچھ ایکسپلین کیا. تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے, تیرا یہ دم گرمی محفل نہیں ہے, گزر جا اس عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. گیم اس لاجیکل پلین سے بہت آگے. ہم عقل کو خدا مانتے ہیں, ہم کہتے ہیں آئنسٹائن تو گریٹسٹ آدمی تھا, لاجیکل پلین کا, لاجیکل پلین پہ گریٹسٹ آدمی آئنسٹائن تھا, آئی ہیو نو پرابلم. اسٹیفن ہاکنگ تھا, نو پرابلم. لیکن کیا لاجیکل پلین سے آگے کوئی پلین نہیں ہے بتایا تو اسپرچل پلین تو جہاں اسپرچل پلین شروع ہوتا ہے وہاں یہ سارے پچھلے پلین جو ہے نا, ایسا لگتا ہے کہ آپ نے پی ایچ ڈی کرنے کے بعد ABCD جو پڑھی تھی نا, بس یہ سارا لاجیکل پلین تک کا تھا. گیم تو مجھ سے بہت آگے. اقبال نیو اٹ, رومی نیو اٹ, شیخ عبد القادر جیلانی نیو اٹ, خلیل جبران نیو اٹ, عمر خیام نیو اٹ, حافظ شرازی نیو اٹ, ابن عربی نیو اٹ, منصور حلاج نیو اٹ, یہ سارے, جنید بغدادی نیو اٹ, معین الدین چشتی نیو اٹ, علی حجویری نیو اٹ, داتا فرید شکرگن بخش نیو اٹ, سلطان باہو نیو اٹ, بلے شاہ نیو اٹ, بٹھائی شاہ عبد اللطیف بٹھائی نیو اٹ, لال شہباز قلندر نیو اٹ, اور رابعہ بصری نیو اٹ, ہر سب صحابہ اکرام نیو اٹ, آل دا امامز نیو اٹ, سب کو آئیڈیا تھا یہ سارا, اینڈ دے ور دا گریٹس. انہوں نے سارے اشارے دیے آپ کو, زیادہ ڈیٹیلنگ صوفیہ نے کی, اس لیے ہم ان کو زیادہ کوٹ کر دیتے ہیں. تو آئی تھنک دیٹ کالز آف فار ٹوڈے. آپ لوگ کے اگر کوئی سوالات ہیں وہ کر سکتے ہیں.